अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी नावल सेकंड मैरिज बेस है, एज डिफरेंस बेस है, रूड हीरो बेस है, फोर्स मैरिज है, रोमांटिक नावल है, रिच हीरो बेस है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की नावल। शाम का वक्त था। वो दूसरी मंजिल पर ऑफिस के बाहर बैल्कनी में खड़ी थी जब अंदर से इंटरकॉम के बजने की आवाज आई। वो तेजी से पलटकर अंदर आई और इंटरकॉम उठाया। मिस अहमद, मैं डैरल। बूढ़े सिक्योरिटी गार्ड की आवाज उभरी। पीछे बैकग्राउंड से काफी खासा शोर सुनाई दे रहा था। मिस अहमद, आप जल्दी से इधर वाटर पार्क की तरफ आ जाएं, इमरजेंसी है। सिक्योरिटी गार्ड बौखलाए घबराए लहजे में बोला। आराम से मिस्टर डैरल, आप एक गहरा सांस लें और मुझे बताएं आखिर हुआ क्या है। वो प्रोफेशनल अंदाज में बोले। वेल मैम, ये आदमी इधर हम सब पर बुरी तरह से चीख चिल्ला रहा है। कहता है उसकी बेटी को कुछ हो गया और मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो बच्ची चीखती भागती हुई लेडीज वॉशरूम में जाके खुद को लॉक कर चुकी है और ये लेडीज वॉशरूम है तो अंदर आप ही आकर चेक कर सकती हैं। हम एक मर्द तो उधर जाने की परमिशन नहीं दे सकते। ओके, मैं आ रही हूँ। जल्दी से बोली। क्या मैं आपको लेने स्कूटी भेज दूँ? सिक्योरिटी गार्ड के इंचार्ज डैरल ने सवाल किया। नहीं, इस तरह आने जाने में बहुत वक्त लगेगा। मैं जल्दी से दौड़ती हुई उस तरह पहुँचने की कोशिश करती हूँ। और डैरल, आप इस वक्त तक क्राउड खास कर उस बच्ची के बाप को काम डाउन करने की कोशिश करें। और उसने जल्दी से हदायत दी। ऑलराइट मैम। गार्ड इंटरकॉम बंद कर चुका था। वो तेजी से ऑफिस से बाहर निकली और दौड़ती हुई आगे बढ़े से ग्राउंड को क्रॉस करने लगी। ये इस मुल्क बल्कि यूरोप का सबसे बड़ा महंगा तरीन इम्पोजमेंट पार्क था और जिसका टिकट लोग हफ्तों पहले बुक करवाते थे। वो दौड़ती हुई पार्क के सामने एंट्रेंस पर खड़े गार्ड को दूर से ही दरवाजा खोलने का इशारा करती हुई आगे आई और खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। ये हफ्ते की दोपहर का वक्त था। पूरा पार्क तरह तरह के बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरतों से भरा पड़ा था। 5 फीट 4 इंच का सुनहरी रंग नाजुक सा सांचे में ढला जिस्म, सफेद लॉन्ग स्कर्ट, आसमानी रंग का ब्लाउज, पैरों में हल्की सी हील वाले सैंडल्स, सुनहरे सिल्की शोल्डर कट बालों को पिनों से सेट किए। ये मिस हूर अहमद, इस अम्यूजमेंट पार्क की नई डायरेक्टर ऑफ गेस्ट रिलेशंस। इस तरह की इमरजेंसीज को हैंडल करना भी उसकी जिम्मेदारियों में शामिल था। पार्क के अंदर तकरीबन दौड़ती हुई ड्राइविंग सिनेमा को क्रॉस करके वो अब म्यूजिकल स्ट्रीट से गुजर रही थी। ये पार्क अपने अंदर एक बहुत बड़ा शहर था जहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कार इस्तेमाल होती थी, पर अभी दूर दूर तक उसे दौड़ते हुए कोई खाली कार नहीं मिली थी। एक छोटी बच्ची ने अपने आप को लेडीज वॉशरूम में लॉक किया हुआ था और किसी भी खातून के कहने पे वो बाहर नहीं निकल रही थी, ना ही कोई जवाब दे रही थी। बाय लॉ लेडीज रूम में जेंट्स अलाउ नहीं थे, वरना बकौल सिक्योरिटी इंचार्ज की अब तक उसका बाप, जो बाहर एक हंगामा बर्पा किए हुए था, अंदर दाखिल होकर दरवाजा तोड़कर अपनी बेटी को निकाल चुका होता। उस बच्ची का ख्याल आते ही वो अपने फूलते हुए सांस पर काबू पाकर दौड़ने लगी थी। गिफ्ट शॉप्स का एरिया क्रॉस करके वो मसनूई पहाड़ी इलाके में दाखिल हुई जहाँ वाटर पार्क था। एक्सक्यूज मी, रास्ता दीजिए। वो भीड़ में रास्ता बनाती हुई साइड पर बने तवील लेडीज रूम के बाहर पहुंची जहाँ एक मजमा खड़ा था। इस मजमे के सामने बेचारगी से उन लोगों के सवालात का जवाब देता सिक्योरिटी इंचार्ज डैरल। हे डैरल, उसने पीछे से आवाज दी उसे। तो डैरल के सामने खड़ा दराज कद वर्जिशी जिस्म का हामिल 35 साल के मर्द ने उसे पलट के देखा। वो शुक्रिया मिस अहमद, आप आ गई। उसे देख के डैरल की सांस में सांस आई। क्या ये हैं वो लेडी इमरजेंसी रेस्क्यू जिनके इंतजार में हम घंटे भर इधर खड़े हैं? वो मर्द तंजिया अंदाज में बोला। उसकी आवाज भारी और अंदाज ताना देने जैसा था। वो आगे बढ़ी और सामने खड़े आदमी की डार्क ब्राउन आंखों के नीचे स्टील ग्रे आंखों में कॉन्फिडेंस से आंखें डाली। हाय, मैं हूर अहमद हूँ, यहाँ की डायरेक्टर ऑफ गेस्ट रिलेशंस। जानता हूँ। वो उसके सीने पर सजे नेम टैग की तरफ इशारा करता हुआ रूखे अंदाज में बोला। वक्त बर्बाद करने की बजाय अब आप एक्शन में आए और जिस काम के लिए बुलवाया गया वो करे। उसके लहजे, बॉडी लैंग्वेज से गुस्सा साफ जाहिर था। मेरी बेटी को कुछ हुआ है, वो अंदर बंदर, मैं इस वक्त नाअहलों के बीच में खड़ा अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। वो धाड़ा। प्लीज काम डाउन सर, वो नरमी से बोली। मुझे बताएं हुआ क्या था। आप अगर इस तरह अपना कंट्रोल खोएंगे तो ना आप अपनी बेटी की मदद कर पाएंगे। अगर सिचुएशन इतनी नाजुक ना होती तो हूर ने उसे ठीक ठाक सुना देनी थी कि वो बिला वजह का एटीट्यूड बर्दाश्त करने वालों में से नहीं थी। हूर की बात सुनकर उस आदमी ने सर से पैर तक गौर से उसे देखा, फिर थोड़ा सर झुकाकर हूर की ग्रीन आंखों में अपनी स्टील ग्रीन आंखें गाड़ दी। हम रोलर कोस्टर की लंबी लाइन में लगे हुए थे जब अचानक से बिना किसी रीजन के मेरी बेटी का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया। वो चीखना शुरू हो गई, फिर लाइन से निकलकर भागती हुई उधर लेडीज रूम में आके खुद को लॉक कर गई है। मैंने उसके पीछे अंदर जाना चाहा मगर उस सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक दिया। और यहाँ क्या वो अभी तक अंदर है? उस मर्द की बात काट कर हूर ने
ساتھ کھڑے سیکیورٹی گارڈ ڈیرل سے سوال کیا، جس پر ڈیرل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بچی کا نام کیا ہے؟ ہور نے سنجیدگی سے سامنے کھڑے بچی کے باپ سے سوال کیا، جس کی فرسٹریشن اور غصہ ہور کی اس بات کاٹ کر سیکیورٹی گارڈ سے بات کرنے پر بڑھ چکی تھی۔ اس کا نام وہ غرایا۔ فار گاڈ سیک، میری بیٹی اندر بند ہے، اس کے ساتھ نہ جانے کیا ہوا ہے، وہ کس حال میں، اور تم بجائے سیدھا اندر جا کے اس کی مدد کرنے کے یہاں میرے سامنے کھڑی اس کا نام پوچھ رہی ہو۔ اس دراز قد آدمی نے اپنے گھنے ڈارک براؤن بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اس کا نام ایوا ہے، ڈیم اٹ ایوا۔ تھینکس۔ ہور بچی کا نام سنتے ہی پروفیشنل انداز میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوئی لیڈیز واش روم کی طرف بڑھی۔ ڈیرل، آپ اس مجموعے کو ادھر سے ہٹائیں، انفارمیشن ڈیسک پہ رابطہ کر کے کار منگوا لیں، ساتھ ساتھ فرسٹ ایڈ سینٹر میں اطلاع کر دیں کہ میں اپنے ساتھ ایک بچی کو لے کے آنے والی ہوں، تیاری رکھیں۔ وہ ڈیرل کو تیزی سے ہدایات دے کر اندر چلی گئی تھی۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا کہ اس کے آرڈر ڈیرل نے سنے یا ان پہ عمل کرنا شروع کیا کہ نہیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ڈیرل سب کر لے گا۔ اسے اپنی پیٹھ پر اس دراز کا چوڑے شولڈر، اسٹیل گرے آنکھوں والے پرکشش مرد کی نگاہیں گڑی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ٹھنڈے لمبے کوریڈور والے لیڈیز روم میں داخل ہوئی، جہاں ترتیب سے 10 کے قریب واش رومز بنے تھے۔ واش روم کی اٹینڈنٹ اسے دیکھ کر تیز سے آگے آئی، بنا اس کے کچھ پوچھے خود ہی بولنا شروع ہو گئی۔ مس احمد، اس وقت یہاں پر بہت ساری لیڈیز واش روم استعمال کرنے کے لیے جمع تھی، میں ادھر، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ والا سنک صاف کر رہی تھی جب ایک لٹل گرل چیخ چلاتی روتی ہوئی دوڑ کر اندر داخل ہوئی اور سب سے آخر والے واش روم میں گھس کر اس نے خود کو لاک کر لیا۔ میں نے بہت آوازیں دی، اسے دروازہ کھولنے کا بھی کہا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہی دروازہ کھولا۔ پھر میں نے برابر والے واش روم میں کموڈ کے اوپر کھڑے ہو کر اس کی طرف جھانکا۔ وہ ایک کونے پر سمٹ کر بیٹھی روئے چلی جا رہی تھی۔ پھر ایک سوٹ پہنا ہوا آدمی، جو شاید اس بچی کا باپ تھا، اسے پکارتا ہوا تیزی سے اندر داخل ہوا تھا، جس کے یہاں موجود ساری لیڈیز نے شور مچانا شروع کر دیا۔ انہیں لگا کہ وہ شاید اس بچی کو ڈرا رہا ہے۔ اب یہ لیڈیز اسے اندر داخل ہونے نہیں دے رہی اور وہ بچی باہر نہیں نکل رہی۔ میں نے بڑی مشکل سے سب لیڈیز کو یہاں سے باہر نکالا، اسے ساری رپورٹ دے رہی تھی۔ تھینکس ہیزل، اب تم باہر جا کے میرا انتظار کرو، وہ نرمی سے بولی۔ مگر میم، اگر مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہوئی تو میں آواز دے دوں گی، ابھی تم جاؤ اور پلیز کسی کو بھی اندر مت آنے دینا۔ یس میم، ہیزل نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہیزل کے جانے کے بعد ہور چلتی ہوئی آخر سرے پر بنے واش روم کے پاس آئی۔ ایوا، کیا تم ٹھیک ہو؟ ہور نے نرمی سے دروازے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، مگر اندر سے جواب میں سوائے سسکیوں کے اسے کچھ سنائی نہیں دیا۔ ایوا پلیز مجھے اندر آنے دو، میں تمہاری ہیلپ کرنا چاہتی ہوں، باہر تمہارے فادر بھی تمہارے لیے بہت پریشان ہو رہے ہیں۔ اب کے اندر سے آتی سسکیوں کی آواز تھوڑا تھمی تھی۔ میرا نام ہور ہے، ہور احمد، تم مجھے اپنی پرابلم بتا سکتی ہو، جو بھی ہوا ہے مجھے بتا سکتی ہو۔ وہ رکی، میں کسی کو، تمہارے فادر کو بھی نہیں کچھ بتاؤں گی۔ وہ پیار سے اس بچی کو ڈیل کر رہی تھی۔ آپ کسی کو نہیں بتائیں گی؟ ایک باریک نہایت دھیمی آواز بچی کی آواز ابھری۔ نہیں، اگر تم نہیں چاہتی تو کسی کو بھی کچھ نہیں بتاؤں گی، ہور نے یقین دہانی کرائی۔ مجھے شیم آتی ہے، مگر اٹس ہرٹ۔ اس بچی کی بڑھائی ہوئی آواز سن کر اب ہور کا تجسس اور بھی بڑھ گیا تھا۔ تمہیں کیا ہرٹ کر رہا ہے؟ ہور نے پوچھا تو میٹل لاک کے کھلنے کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھلا اور ایک کیوٹ سی تقریباً 11 سال کی بچی سامنے کھڑی نظر آئی۔ اس نے صاف ستھرا اسکرٹ، میچنگ بلاؤز، قیمتی ٹینس شوز پہنے ہوئے تھے، ڈارک براؤن بالوں کی دو پونیوں میں ریبن سے باندھا ہوا تھا، آنکھوں پہ پنک کلر کا موٹا سا اینک اور اسے اور کیوٹ بنا رہا تھا۔ اس کی آنسوؤں سے بڑی اسٹیل گرے آنکھیں بالکل اس کے باپ کے جیسی تھی۔ استغفر اللہ، میں کیوں اس مغرور آدمی کی آنکھوں کی کو ذہن میں بسا رہی ہوں؟ ہور نے سر جھٹک کر اپنی توجہ سامنے کھڑی بچی کی طرف کی۔ ہیلو ایوا، اس نے اپنے دوستانہ انداز میں اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور وہ بچی اس کو واش روم سے باہر نکالنا ہے۔ وہ اب اس بچی کو واش روم سے باہر نکالنا چاہتی تھی۔ ہائے، وہ بچی سر جھکائے اپنی نظریں ٹائلز پہ جمائے باہر نکلی۔ کیا تم بتاؤ گی کہ ہوا کیا تھا؟ کس نے تمہیں ہرٹ کیا؟ وہ ادھر، اس بچی نے کنفیوز ہو کر اپنے لبوں پہ زبان پھیری۔ ادھر بہت بڑی اسٹنگ بھی، شہد کی بڑی مکھی نے مجھے بائٹ کیا۔ او نو، ہور نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ ان علاقوں میں شہد کی مکھیاں مکڑے کی سائز کی ہوتی تھی اور ان کا کاٹا بہت خطرناک ہوتا تھا۔ کیا تم ڈر گئی تھی؟ نہیں، ایوا نے نفی میں سر ہلایا۔ بی اسٹنگ سے مجھے پتا ہے کہ کوئی نہیں مرتا۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ اس نے تمہیں کہاں کاٹا؟ سوچ سمجھ کر ہور نے سوال کیا کہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی وہ یوں بھاگ کر اپنے باپ کو اور سب کو پریشان کرتی ادھر رولر کوسٹر کے پاس۔ اس کی بات سن کر بڑی مشکل سے ہور نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ میرا مطلب تمہاری باڈی پہ کدھر کاٹا؟ اس بچی کا چھوٹا سا دہانہ کھلا، پھر شرماتے جھجکتے ہوئے اس بچی نے اپنے بلاؤز کا بٹن کھول کر شرٹ نیچے کی۔ اس بچی کے سینے پر 2 سرخ سوجے ہوئے شہد کی مکھی کے کانٹے کے نشان موجود تھے۔ یقیناً جب اس بچی کو اتنی پرسنل جگہ پر شہد کی مکھی نے کاٹا ہوگا تو اس بچی کے ساتھ اس کی ماں نہیں تھی، صرف وہ غسیلا باپ تھا، اور ظاہر ہے ایسی جگہ کے بارے میں وہ اپنے باپ سے مدد تو نہیں مانگ سکتی تھی۔ ہور کو اس بچی پہ بہت ترس آیا۔ یہ ایسی عمر تھی جب بچیاں اپنے جسم میں ہوتی تبدیلیوں سے ویسے ہی بہت امبیرس ہوتی رہتی ہیں۔ آؤ، ہور نے بچی کا ہاتھ تھاما، اسے ساتھ لیے سنک کے پاس ہے، سائڈ باکس سے پیپر ٹاول نکال ٹھنڈے پانی کا نلکا کھول کر اسے گیلا کر کے بچی کے زخم پہ رکھا۔
वैसे वो मक्खी यहाँ तुम्हारे ब्लाउज के अंदर कैसे घुस गई? वो उसे बातों में लगाए ठंडे पानी से उसके जख्म की टकोर कर रही। उधर बहुत सारे गुब्बारे थे। मुझे एक बारबी वाला भी अच्छा लगा। मैं उसे करीब से देखने के लिए गई थी कि वहाँ झाड़ियों में गिर गई। वो शायद मेरी स्लीव से अंदर घुस गई। ईवा चुप हो गई। क्या डैडी मुझसे खफा होंगे? उसकी आंखों में फिर से पानी भरने लगा था। वो ने गीला टॉवल फेंककर और खुश्क पेपर टॉवल से उसका जिस्म साफ किया करके ब्लाउज का बटन बंद किया। मेरे ख्याल से तुम्हारे डैडी ये जानकर रिलीफ होंगे कि ये सिर्फ बी स्टिंग था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। चलो अब ये जख्म इतना दर्द नहीं कर रहा तो अब बाहर चलते हैं ताकि तुम्हारे डैडी मजीद परेशान हो। ये मर्द लोग, हम गर्ल्स कैसा फील करती हैं इन सब पर्सनल चीज़ों को कभी नहीं समझ सकते। क्या वो समझ सकते हैं? हूर ने सवालिया नजरों से उसे देखा। नो। ईवा ने सर हिलाते हुए सामने खड़ी खूबसूरत बारबी डॉल जैसी लड़की को देखा। वो उसे पसंद आई थी। मेरे डैडी कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं करते। उन्हें लगता है मैं अभी भी छोटा सा बेबी। वो मुंह बसोड़ती हुई बोली। अब तुम बड़ी हो रही हो, अगर उन्हें पता चल भी जाता तो क्या वो इतने लोगों के सामने कुछ कर सकते थे? नहीं ना। तो परेशान मत हो, चलो बाहर चलते हैं। मैं गोल्फ कार्ट गाड़ी मंगवाई है, तुम्हें लेकर उधर फर्स्ट एड वाले ऑफिस में चलते हैं। फिर मैं यहाँ कोई ऑइंटमेंट लगा दूंगी, देखना ऐसे उसके लगाते ही तुम्हारा दर्द और जलन कम हो जाएगी। उसके बाद हम दोनों मिलकर कोक पियेंगे। फिर वो बाहर निकली। सामने ईवा का डैडी दरवाजे पे नजर जमाए खड़ा परेशान सा था। वो तेजी से चलता हुआ उसके सामने आया। ईवा क्या तुम ठीक हो? वो सवाल कर रहा था। यस डैडी, ईवा सहमी हुई आवाज में बोली। व्हाट द, तुमने ऐसा बिहेव क्यों किया ईवा? वो सख्ती से सवाल कर रहा था जब हूर बीच में मुदाखलत कर गई। मैं ईवा को फर्स्ट एड रूम में लेके जा रही हूँ। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक है, मगर फिर भी मैं उसका एक चेकअप करना चाहती हूँ। नाउ एक्सक्यूज मी। वो ईवा को लिए सामने खड़ी गोल्फ कार्ट की तरफ बढ़ी। उसकी हिदायत पर डेविल पहले ही अरेंज करवा चुका था। हाउ डेयर यू, वो गुर्राया। डेविल साहब को रास्ता दिखा देना। वो बिना कुछ असर लिए बच्ची को ओपन गाड़ी में बिठाकर उसके बाप को नजरअंदाज किए वहां से जा चुकी थी। गोल्फ कार्ट में वो बच्ची को लेकर फर्स्ट एड सेंटर जा रही थी। बच्ची ने उसका हाथ सख्ती से पकड़ा हुआ था। एक नजर पीछे मुड़कर हूर ने देखा तो उस बच्ची का बाप अपने दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले वहीं खड़ा उन्हें गाड़ी में जाता हुआ देख रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफार था। 30 मिनट का फासला तय करके जब हूर और ईवा मेडिकल सेंटर पहुंचे, उस वक्त तक वो दोनों अच्छी दोस्त बन चुकी थी। गोल्फ कार्ट से उतरकर ईंटों से बने फर्श पर चलते हुए अंदर जाते जाते भी वो दोनों बातें कर रही थी। अंदर नर्स एक जख्मी लड़के की पट्टी कर रही थी। उसके फारिग होने के बाद हूर ईवा को उसके सामने ले आए। इसे शहद की मक्खी ने काटा है, हूर ने नर्स को बताया। किधर? नर्स ने सवाल किया। ईवा, नर्स को चोट दिखाओ, हूर ने प्यार से कहा, मगर अपने ब्लाउज का गला सख्ती से पकड़ती हुई इनकार में सर हिला गई। ये शर्मा रही है। हाँ, मुझे एंटीबायोटिक मरहम दे दे, मैं उसे अंदर ले जाके लगा देती हूँ। हूर ने नर्स से मरहम ले लिया और ईवा को साथ लिए कैबिन में आ गई। एक छोटा सा ट्रीटमेंट रूम था। हूर ने ईवा को बिठा के नरमी से उसके जख्म पे मरहम लगाया। क्या अभी भी दर्द हो रहा है? थोड़ा थोड़ा, ईवा ने सर हिलाते धीरे से जवाब दिया। ये कल तक ठीक हो जाएगा। तुम घर जाके सोने से पहले एक बार ये मरहम खुद भी लगा लेना, ठीक है? हूर ने उसे मरहम लगाने का यह तरीका बता के ट्यूब बंद करके उसकी स्कर्ट की जेब में डाल दी। ठीक है, बाहर से तेज भारी कदमों की चाप सुनाई थी जो इस कैबिन के बाहर आके रुक गई थी। ये डैडी हैं, ईवा ने शर्मिंदगी से कहा। वो मुझसे बहुत नाराज होंगे। तुम्हारे डैडी को मैं हैंडल करती हूँ। ये बताओ, कोक पियोगी? हूर ने नरमी से पूछा। यस प्लीज। ईवा ने गर्दन हिलाई फिर रुकी। आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं कोक इधर इस रूम में ही रुक के पी लूँ? उसकी बात सुनकर हूर मुस्कुराई। वो समझ गई थी कि ये बच्ची इस वक्त गुस्से में भरे अपने बाप का सामना करने से डर रही थी। तुम यहाँ जितनी देर रुकना चाहो रुक सकती हो लिटिल गर्ल। हूर उसके गाल थपथपाकर कैबिन से बाहर निकल गई। बाहर निकलकर उसने कैबिन का दरवाजा बंद किया। वो किधर है? वो दराज कामत शख्स उसके ऐन सामने खड़ा संजीदगी से सवाल कर रहा था। आपकी बच्ची ट्रीटमेंट रूम में है। वो उसे जवाब देकर कोने में रखे फ्रिज की तरफ बढ़ी और दरवाजा खोलकर कोक का एक कैन निकाला। मैंने उसे कहा था कि मैं उसे उसके लिए कोक ला रही हूँ, प्लीज रास्ते से हटे। कोक? वो फट पड़ा। वो कोक पिएगी इस वक्त? हूर ने उसे नजरअंदाज करते हुए कोक का कैन खोला और बिना एक भी लफ्ज कहे उसकी साइड से गुजरकर अंदर कैबिन में दाखिल हो गई, जहाँ ईवा कुर्सी पर बैठी दीवारों पर लगे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के पोस्टर्स देखती हुई अपने टांगे झुला रही थी। हूर ने अंदर आके कोक का कैन को खुला कैन उसकी तरफ बढ़ाया। थैंक यू। ईवा ने उसके हाथ से कैन थामा। वो छोटे छोटे सिप लेती हुई कोक पी रही थी। जब उसे बगौर देखते हुए हूर ने अपने जहन में मचलता हुआ सवाल किया, ईवा तुम्हारी मदर की तरह? हूर की बात सुनकर ईवा ने अपना सर नीचे झुका लिया था। वो मर गई अभी कुछ महीने पहले। वो नहायती मध्यम बढ़ाए हुए लहजे में बोल रही थी। ओह, हूर चुप सी हो गई थी। मेरे ख्याल से मैं तुम्हारी डैडी को तुम्हारी चोट के बारे में बता देती हूँ ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो घर में लेडी डॉक्टर को कॉल कर सके। क्या बता दूँ? हूर के पूछने पर ईवा ने इस बात में सर हिलाकर गोया इजाजत दी थी। ओके, तुम आराम से ये कोक खत्म करो, मैं आती हूँ। वो हूर का हाथ थपथपाते हुए उठी और कैबिन से बाहर निकलकर दरवाजा एहतियात से बंद किया। रजिस्ट्रेशन डेस्क से पार रखे लेदर के सोफे पर ईवा का डैडी बैठा हुआ था और वो उसे देखकर उठने लगा।
سر آپ ابھی کچھ دیر بیٹھے، مجھے یہ انسیڈنٹ ریکارڈ کرنا ہوگا اور کچھ فارم بھر کر اس پر آپ کے سگنیچر چاہیے ہوں گے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ وسیلہ مرد اس کی بات سن کر تب کیا ہوگا، اس لیے وہ اس پر نظر ڈالے بغیر ڈیسک کے پیچھے آئی۔ کچھ اہم ایکسیڈنٹ رپورٹ کے پیپرز دراز سے نکالے۔ بچی کا پورا نام، اسے سوال کیا۔ ٹو ہیل ود یور بلڈی فارمز مس، مجھے ابھی اور اسی وقت اپنی بیٹی کے بارے میں جاننا ہے۔ اس کی آواز بہت بھاری، غصے سے بھری ہوئی اور اونچی تھی۔ وہ صوفے سے اٹھ کر چلتا ہوا اس کے ڈیسک کے پاس نزدیک آ کر اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے ڈیسک پر دباؤ ڈالتا کھڑا ہو گیا تھا۔ ہور نے نظریں اٹھائی، اس کا چہرہ ہور کے چہرے کے بہت نزدیک تھا۔ پہلی بار ہور نے اسے پارک میں موجود گیسٹ کی نظر سے ہٹ کے دیکھا تھا۔ اس کی اسٹیل گرے آنکھوں میں مقناطیسی کشش تھی۔ ناک تھوڑی اونچی تھی، دہانہ چوڑا اور مضبوط، سختی سے بھینچے ہوئے جبڑے، گھنے ڈارک براؤن بال جن میں اکا دکا گرے بال اور اسے اور بھی ڈیسنٹ اور وجیح بنا رہے تھے۔ وہ 30 یا 32 سال کا ایک نہایت بھرپور پرکشش مرد تھا۔ زندگی میں پہلی بار ہور کو اپنے دل کی ایک بیٹ مس ہوتی سنائی دی تھی۔ وہ ساحر تھا اور ہور کو اپنا آپ اس کے سحر میں جگرتا ہوا سا محسوس ہوا۔ مس، اگر آپ میرا جائزہ مکمل ہو چکا تو میری بیٹی کے بارے میں بتا دیں، وہ انتہائی روڈ اور طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ ہور نے خود کو ملامت کرتے ہوئے تیزی سے اپنی نظریں اس پر سے ہٹائیں۔ اس نے تھوک نگلتے ہوئے اپنے حواسوں پہ قابو پایا اور مشین کی طرح فر بولنا شروع ہو گئی۔ آپ کی بیٹی کو شہد کی مکھی نے کاٹا ہے، میں نے اس کے زخم پہ اینٹی سیپٹک کریم لگا دی اور وہ اندر آرام کری ہے۔ ہور کی بات سن کر اس مرد کے چہرے کا تناؤ کم ہوا تھا۔ اس کی بیٹی خیریت سے تھی۔ اس نے سکون کی ایک گہری سانس لی۔ واٹ دا ہیل، اتنی سی بات پر اتنا بڑا ہنگامہ کھڑے کرنے کی کیا تک تھی؟ وہ مجھے بتا سکتی تھی، بجائے یوں بھاگنے اور چھپ جانے کے۔ وجہ جاننے کے بعد اب اسے اور غصہ آنے لگا تھا۔ شہد کی مکھی اس کے بلاؤز کے اندر گھس گئی تھی۔ اس نے اس کے نازک حصے پہ بائٹ کر کے زخمی کر دیا۔ ہور نے مناسب لفظوں میں اسے پرابلم بتائی، جو بنا کسی بھی تاثر کے اسے اپنی اسٹیل گرے آنکھوں سے گھورے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ صاف لکھا تھا، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ آپ کی بیٹی اب بڑی ہو رہی ہے مسٹر دلاور، اسے اپنا نام بتایا۔ مسٹر دلاور، آپ کی بچی اس عمر کے اس حصے میں ہے جس میں جسمانی تبدیلیوں کی وجہ سے بچیاں خود سے بھی جھجکنے لگتے ہیں۔ اسے درد تھا، پر درد کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بتانے سے جھجک رہی تھی۔ آپ کے سامنے وہ روتی ہوئی تو آپ کے سامنے روتی تو وجہ پوچھے، یہی سوچ کے اس نے بھاگ کر خود کو لیڈیز واش روم میں بند کر لیا تھا۔ واٹ نان سینس، یہ کیا پاگل پن ہے؟ وہ بیٹی ہے میری، اسے کچھ بھی مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر ہور کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ آپ کے لیے یہ سب نان سینس، یہ پاگل پن ہوگا، مگر ایوا اور ایوا کی عمر کے بچے، خاص کر بچیوں کے لیے باپ سے اپنی جسمانی پرابلمز ڈسکس کرنا آسان نہیں ہوتا۔ مگر میں اس کا باپ ہوں۔ اسے ہور کا یہ بچیوں والا ان کی جسمانی پرابلمز کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ باپ کو سب پتہ ہونا چاہیے۔ مانا کہ آپ باپ ہیں، لیکن مسٹر دلاور میں جانتی ہوں آپ کے لیے یہ باتیں سمجھنا مشکل ہوگا، مگر پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایوا بہت اپسیٹ ہے، آپ سے ڈری ہوئی ہے۔ کیا آپ اس پہ غصہ ہوں گے؟ ہور کی بات سن کر دلاور نے گہرا سانس بھرا، پلٹ کر واپس سامنے رکھے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ وہ اس وقت اس اضطرابی کیفیت میں جبڑے سختی سے بھینچے ہوئے اپنے تھوڑی پر انگلیاں مار رہا تھا۔ وہ ایک تجربہ کار جہاندیدہ مرد تھا، ایسی صورتحال سے پہلی بار اس کا واسطہ پڑا تھا۔ اماں ٹھیک کہتی تھی، بیٹی کو پالنا آسان نہیں ہوتا، وہ بڑبڑایا۔ کچھ لمحے بعد اس نے ڈیسک پر اس کی منتظر کھڑی ہور کو دیکھا، اب کہ اس کی اسٹیل گرے آنکھوں میں نرمی اتر آئی تھی۔ آئی گیس میں بھی ایوا کی طرح کچھ زیادہ ہی اوور ریئیکٹ کر گیا۔ اس کی بات سن کر ہور کے چہرے پر ایک پروفیشنل مسکراہٹ ابھری۔ دیٹس انڈرسٹینڈیبل مسٹر دلاور، سنگل پیرنٹ ہونا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے ایوا سے اس کی مدر کے بارے میں پوچھا تھا، اس نے بتایا کہ ابھی کچھ ماہ پہلے آپ کی وائف کا انتقال ہوا ہے۔ وہ میری بیوی نہیں تھی۔ اپنی بات کہہ کر اس نے ہور کے چہرے کا رنگ اڑتا دیکھا، یعنی وہ غلط سمجھی تھی، اس لیے کہیں اس کی بیٹی کو کوئی ناجائز نہ سمجھے۔ وہ وضاحت دینے لگا، جب ایوا پیدا ہوئی تھی تب تک وہ میری بیوی تھی۔ ایوا کی پیدائش کے بعد ہماری ڈیورس ہو گئی تھی۔ ایوا اپنی ماں ایمیلا کے ساتھ رہتی تھی، مگر پھر ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ یوں پھر کچھ ماہ پہلے ایوا میرے پاس شفٹ ہوئی ہے۔ اس کے سخت چہرے پر ایک فرسودہ سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ میں ابھی پیرنٹنگ کے بارے میں سیکھ رہا ہوں، یہ سب میرے لیے نیا ہے۔ سنگل پیرنٹ ہونا آسان نہیں ہوتا ابھی، اور آپ کی بیٹی کے درمیان بہت فاصلے ہیں جنہیں آپ نے آگے بڑھ کر ختم کرنا ہے۔ لڑکیوں کے اپنے ڈھیروں مسائل ہوتے ہیں۔ آپ کے گھر اگر کوئی آپ کی مدر یا سسٹر ہیں تو آپ ان کی مدد لیں۔ پلیز ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ اس دنیا میں اللہ کی سب سے نازک حساس لڑکیوں کو بنایا ہے۔ آپ اپنی بیٹی کو غصے سے نہیں، پیار سے ڈیل کریں۔ وہ فارم فل کرتی، اس سے باتیں کری تھی۔ مسٹر دلاور، یہ فارم، ہور نے سر اٹھایا تو خود پر گڑی اس کی نگاہیں دیکھ وہ پلکیں جھکا کے رہ گئی تھی۔ وہ بڑی محویت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہور کے گال اس کی نگاہوں کی تپش سے سرخ ہونے لگے تھے۔ آپ کا پورا نام؟ اس نے بڑے پروفیشنل سے انداز میں سوال کیا۔ دلاور خان، ڈی کے۔ اس کا نام لکھتے ہوئے ہور کا ہاتھ فریز ہو گیا تھا۔ ڈی کے؟ ہور کے سرخ لب ہلے۔ وہ مسکراتا صوفے پر سے اٹھا اور چلتا ہوا ڈیسک کے آگے عین ہور کے سامنے آ کے کھڑے ہو کر اس نے اپنی اسٹیل گرے آنکھیں ہور کی سبز آنکھوں میں ڈالی۔ یس مس احمد۔ اس نے ہور کے سینے پر لگی نیم ٹیگ پر سے اس کا نام پڑھا۔ میں اس جگہ کا مالک ہوں۔ دیٹس رائٹ، آئی اون دس پلیس۔ آئی تھنک بنا کسی رپورٹ یا فارم وغیرہ کے میں اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جا سکتا ہوں۔ کیوں مس احمد؟
اور ٹھنڈے لہجے میں بولا تو ہور نے اپنے ہاتھ میں پکڑی انسیڈنٹ رپورٹ کو دیکھا اور پھر اپنے ان پیپرز کو ٹریش بین میں ڈال دیا. ویسے بھی سارے انسیڈنٹ رپورٹس وغیرہ میرے ہی آفس میں بھیجے جاتے ہیں اور چونکہ میں اس حادثے کی ساری وجوہات پہلے سے ہی جانتا ہوں تو یہ رپورٹ کی فارمیلٹی کی ضروری نہیں اور ایک شہد کی مکھی پر ہم کوئی کیس بھی نہیں کر سکتے. مگر آج سے پارک بند ہونے کے بعد آپ پلوں اور جھاڑیوں پر اسپرے کروانے کے لیے کوئی کمپنی فوری ہائر کریں. وہ اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے پوری ڈسپینسری میں چلتا ہوا دیواروں پہ لگے فرسٹ ایڈ پوسٹر دیکھتا ہوا بات کر رہا تھا اور ہور ساکت سی ڈیسک کے پیچھے کرسی پر بیٹھی اسے سن رہی تھی. اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس شخص کو وہ کیا جواب دے. وہ دلاور خان تھا ڈی کے, دنیا کے امیر ترین آدمیوں میں سے ایک, جس کا بزنس دنیا بھر میں پھیلا ہوا تھا. اس نے تو کیا اس بڑے سے امیوزمنٹ پارک کے کسی بھی ملازم یا مینجمنٹ کے آدمی نے اسے آج تک نہیں دیکھا تھا. وہ بھلا اسے کیسے پہچان سکتی تھی؟ پر کیا وہ اسے روڈ ہو گئی تھی؟ ہاں شاید. اس نے دل میں تسلیم کیا. اس نے جان کر اس سے بیٹی کے بارے میں انفارمیشن چھپائی کہ وہ اس وقت پارک میں انتہائی روڈ اور ناقابل برداشت تھی. پھر وہ اسے وہیں چھوڑ کر ایوا کو گاڑی میں لے کر ڈسپینسری آ گئی تھی. اسے جان کر سبق سکھانے کو وہ پیدل چل کر اتنا لمبا راستہ طے کرے اور اس کے تھوڑا ہوا لگے, پر اسے پتا تھوڑی تھا کہ وہ اس کا باس ہے. وہ خدایا کہیں یہ مجھے جاب سے فائر نہ کر دے. سوچتے سوچتے اسے نئی پریشانی لاحق ہے. یہ امیوزمنٹ پارک ایک ہفتے میں $1 ملین کماتا ہے اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہاں کے ملازمین ایمرجنسی سچویشن کا کیسا خیال رکھتے ہیں, ادھر پکنک منانے آئے گیسٹ کی دیکھ بھال کیسے کرتے ہیں, اس سب پر اب مجھے خود نگاہ کرنی ہوگی. کیوں مس احمد, آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کی آواز سن ہور نے اپنی سوچوں سے نکلی. یس, آپ کو دیکھنا چاہیے. وہ پہلی بار نرم دھیمی آواز میں بولی تو اس سے تو پہلے پارک میں وہ اس سے سختی سے بات کر رہی تھی. وہ اسے گیسٹ کے ساتھ کیسے پیش آنے پر لیکچر دے رہا تھا اور ہور سر جھکائے بس اپنے فائر ہونے کا سننے کا ویٹ کر رہی تھی. پر وہ بولتے ہوئے کیبن کی طرف بڑھا, دروازہ کھلا. ایوا, کیا تم ٹھیک ہو؟ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں ڈریگن رائڈ پر جانے کے لیے. دروازہ کھلا اور سر جھکائے ایوا باہر نکلی. اسے دیکھ کر دلاور خان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری. اس نے آگے بڑھ کر شہادت کی انگلی سے ایوا کا چہرہ اوپر کیا. ہیلو لٹل گرل, تم نے تو مجھے پریشان ہی کر دیا تھا. اب کیسا فیل کر رہی ہو؟ یس ڈیڈی, آئی ایم سوری, میں بہت ڈم ہوں. مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. مگر وہ ادھر وہ پشیمان تھی. اٹس اوکے, ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں. مس احمد مجھے سب بتا چکی. اب جلدی سے انہیں تھینکس بولو اور یہاں سے چلو. وہ اسے ہچکچاتا دیکھ کر بات ہی بدل گیا تھا. ایوا نے سر اٹھا کے اپنے ڈیڈی کو دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جو اس کی ٹانگوں تک آتی تھی شدت جذبات سے اپنے لمبے ڈیڈی کی ٹانگوں سے لپٹ کر ہگ کرے گی. مگر اس نے ایسا نہیں کیا. وہ چلتی ہوئی کرسی پر ساکت بیٹھی ہور کے پاس آئی اور اس سے لپٹ گئی. تھینک یو, آپ بہت اچھی ہیں, بہت زیادہ اچھی, بالکل فیری کی طرح. اگر آج میری ہیلپ کے لیے نہیں آئی ہوتی تو آئی ڈونٹ نو میں کیا کرتی. یو آر سپرب. تھینک یو ایوا. ہور نے اس کے سرخ گالوں پہ پیار کیا. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میں تمہاری مدد کر سکی. اب تمہیں درد تو نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں, اب پہلے سے کم پین ہے. گڈ. مگر تمہیں رات کا مرہم ضرور لگانا ہے. اگر صبح تک سوجن کم نہ ہو تو اپنے ڈیڈی سے کہہ کے ڈاکٹر کا ضرور چیک اپ کروانا. ہور نے اسے سمجھایا تو وہ زور زور سے سر ہلا گئی. مسٹر خان, اب گھر جاتے ہوئے کسی فارمیسی سے ایوا کے لیے اچھا سا اینالجیسک آئنٹمنٹ ضرور لے لیجیے گا. اس نے کھڑے ہوتے ہوئے ایوا کا ہاتھ چھوڑا. گڈ ایڈوائس مس احمد, کس برانڈ کا بہتر رہے گا؟ ہور نے ڈیسک پر پڑا پیپر اٹھا کے اس پر مرہم کا نام لکھ کر اس بد دماغ باس کی طرف بڑھایا. پر وہ پرچہ پکڑنے کی بجائے اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں لے گیا تھا. آئی ول بی ان ٹچ. دھیمی آواز میں اس نے آگے کی طرف جھک کر ہور کے کانوں میں سرگوشی کی تھی. وہ لرز کر رہ گئی. کانوں سے جیسے دھواں سا نکلنے لگا تھا. اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ لمحوں میں آخر کیا ہوا تھا. اپنے انگوٹھے سے اس کی کلائی پہ دباؤ بڑھاتے ہوئے اس نے اچانک سے پیپر ہور کے ہاتھ سے نکال کر اس نے اس کی کلائی آزاد کی. لیٹس گو ایوا. وہ نارمل انداز میں اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر ہور کو ساکت چھوڑ کر جا چکا تھا. وہ برف سے سرد پڑ چکی. وہ اتنا بڑا بلنڈر کیسے کر سکتی تھی؟ مگر اس کا بھی کیا قصور تھا؟ پہلی بار جب اسے مسٹر خان کو دیکھا تھا وہ اسے انتہائی چڑچڑا بد مزاج لگا تھا. اسی لیے وہ اس کے ساتھ روڈ طریقے سے پیش آئی اور اس کی پریشانی انزائٹی بڑھا کر اسے خوشی محسوس ہوئی تھی. پر اب وہ کیا اسے انتقام لے گا, اسے جاب سے نکال دے گا؟ وہ پریشان تھی. ڈیوٹی آورز ختم ہو رہے تھے. وہ نرس کو بتا کر خود بھی باہر نکل آئے. اب وہ واک کرتی ہوئی واپس آفس جا رہی تھی جہاں سے اپنا پرس, گھر کی چابی اٹھا کر اپنے فلیٹ جانا تھا. ہور ایک محنتی لڑکی تھی جس سے اپنا کام پوری دیانتداری اور ایمانداری سے کرنا پسند تھا اور یہ ایک بہترین تنخواہ مراعات والی جاب اسے بڑی محنت کے بعد ملی تھی جسے وہ کھونا نہیں چاہتی تھی. مگر کل شاید اسے جاب سے نکال دیا جائے گا. اس نے ایک گیسٹ کے ساتھ روڈ برتاؤ کیا. وہ گیسٹ مسٹر دلاور خان ڈی کے نکلا. وہ یہاں 1 سال سے جاب کر رہی تھی. آج تک اس نے تو کیا کسی بھی ساتھ کام کرنے والے ورکر نے ڈی کے کو نہیں دیکھا تھا. وہ خود تو کبھی سامنے آیا ہی نہیں تھا. اس کے مینیجر سیکرٹریز ہی سارا کام سنبھالتے. ڈی کے ایک بہت بڑا بزنس ایمپائر تھا جس میں اس امیوزمنٹ پارک کے علاوہ پانی کے جہاز, بڑے بڑے مالز, کمپیوٹر فارمز اور نہ جانے کیا کیا شامل تھا. فائنلی رات کے 9 بجے قریب وہ اپنے گھر پہنچی اور اپنے سینڈل دروازے پر پاس سے اتار کر وہ
خال روم میں داخل ہوئی. کرسی کی پوچھ پر کوٹ لٹکا کر اس نے کچن کا رخ کیا اور فریج کا دروازہ کھول کر کھڑی ہو گئی. اسے بہت بھوک لگ رہی تھی اور آج کا دن اتنا مصروف گزرا تھا کہ وہ گروسری کر ہی نہیں سکی تھی. فریج میں سوائے انڈوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا، یعنی آج اسے آملیٹ پر ہی گزارا کرنا تھا. وہ بے دری سے 2 انڈے نکال کر سنک کے پاس رکھنے کے بعد اپنے بیڈ روم میں چلی گئی. تھوڑی دیر میں وہ یونیفارم بدل کر آرام دہ لباس میں واش روم سے باہر نکل چکی تھی. اب اس کا رخ کچن کی طرف تھا جب فلیٹ کا لینڈ لائن فون بجنے لگا. یہ فلیٹ بھی کمپنی کی طرف سے دیا گیا تھا جس میں رابطے کے لیے فون بھی ساتھ شامل تھا. وہ فون کے پاس آ کے رکی. یہ یقیناً مسٹر خان کے سیکرٹری کی کال ہوگی. کل سے کام مت آنا. اس کی آنکھوں میں ایک ڈر تھا. ہیلو. اس نے ڈرتے ڈرتے فون اٹھا کر کان سے لگایا. ہیلو ہور. نور اس کی 2 سال چھوٹی بہن کی چہکتی ہوئی آواز ریسیور سے نکلی. نور تم. ہور کے اعصاب نرم پڑے. کیسی ہو بڑی سس؟ نور نے اس کی خیریت پوچھی. میں ٹھیک. وہ بولنے ہی لگی تھی کہ اچھا سنو. نور نے اس کی بات کاٹی. مجھے کچھ پیسوں کی اشد ضرورت ہے. نیکسٹ ویک مجھے ایک بہت بڑی پارٹی اٹینڈ کرنی ہے. اس کے لیے ایک اچھا سا قیمتی ڈریس چاہیے. نور میں نے لاسٹ ویک ہی تو تمہیں خرچے کے پیسے بھیجے تھے، وہ کیا ہوئے؟ نور خدا کے لیے اپنے $300-400 کا احسان مجھ پہ مت جتایا کرو. میں نے اپنی مائیگریشن نیو شہر میں کروا لی ہے. پیسے موونگ میں خرچ ہو گئے. نیا شہر، نیا کالج، اور تم نے مجھ سے مشورہ تک نہیں کیا. یو آر ناٹ مائی مدر. مجھے ڈریس چاہیے. تم بس مجھے کل پرسوں تک $1000 بھجوا دو. نور نے آف مونٹی سے اپنی بات کہہ کر اس کی سنے بغیر فون رکھ دیا. وہ جو اسے یہ بتانا چاہتی تھی کہ شاید کل اس کے بعد یہ جاب نہ رہے اور گھر بھی خالی کرنا پڑے. نور نے ہمیشہ کی طرح اس کی کوئی بات ہی نہیں سنی تھی. ہور اور نور دونوں سگی بہنیں تھیں. ہور بڑی اور نور اس سے 2 سال چھوٹی. دونوں بہنیں ہی بہت ہی خوبصورت تھی، پر ہور کو اپنے مقابلے نور زیادہ خوبصورت اور پرکشش لگتی تھی. کچھ چھوٹی ہونے کی وجہ سے ان کی ممی پاپا بھی نور کے لاڈ زیادہ اٹھاتے تھے. ہور بزنس مارکیٹنگ پڑھ رہی تھی جب ایک کار ایکسیڈنٹ میں ممی پاپا بری طرح زخمی ہو کر اپاہج ہو گئے تھے. ان دونوں گھر کو نور کو ممی پاپا سب کو اسے سنبھالنا پڑا تھا. ممی پاپا کی ساری سیونگ علاج معالجے میں ختم ہونے لگی تھی. زیور بکنے کی نوبت آ گئی تھی. نور کی پڑھائی چھوٹ گئی تھی اور نور اسے گھر میں دوائیوں کی اسمیل بری لگنے لگی تھی. اپاہج ماں باپ کے ساتھ اسے بیٹھنا تک نہیں جاتا تھا، اس لیے وہ سب چھوڑ چھاڑ کر ہاسٹل شفٹ ہو گئی تھی. نور کے لیے ایک نیا خرچہ بڑھا کر. کچھ ماہ بعد ممی پاپا دونوں چل بسے تھے. رشتے دار تو پہلے ہی دور ہو گئے کہ 2 جوان لڑکیوں کی ذمہ داری کو نہیں اٹھانا چاہتا تھا کوئی. تب سے وہ KFC میکڈونلڈ طرح کی جاب کرتے کرتے پرائیویٹ گریجویشن کر کے یہاں اچھی جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی جسے وہ کھونا افورڈ نہیں کر سکتی تھی. وہ اداسی سے فون واپس کریڈل پر رکھ کر ڈنر کا ارادہ ترک کر کے بیڈ روم میں جانے لگی تھی کہ پھر فون بج اٹھا تھا. ہیلو. اس نے فون اٹھایا. مس احمد. یہ آواز وہ بھلا کیسے بھلا سکتی تھی؟ یس مسٹر خان. ایوا ٹھیک ہے؟ وہ چوکنا ہوئی. میں کسی اور ریزن سے کال کر رہا ہوں. آئی ہوپ تم اس وقت فری ہوگی. وہ آپ سے تم پر آ گیا تھا. یہ اتنے بے رحم کیسے ہو سکتے کہ رات سونے کے وقت مجھے کال کر کے جاب سے فائر کرے؟ یہ صبح تک کا انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ ہور نے بیچارگی سے ریسیور کو گھورا. مس احمد آر یو دیئر؟ اس کی خاموشی پر دلاور نے اونچی آواز میں پوچھا. یس مسٹر خان کہیے. وہ فوراً اپنی سوچوں سے باہر نکلی. کل دوپہر 1 بجے آپ مجھے اپنے آفس میں آ کر ملے. گڈ نائٹ. وہ اس کا جواب سنے بغیر اپنی کہہ کر فون رکھ چکا تھا. ہور نے زور سے ریسیور کریڈل پر پٹکا اور اپنے کمرے میں آ گئی. لائٹس آف کر کے اس نے نائٹ بلب آن کیا. سونے کی کوشش کرنے لگی. کیا وہ کل اسے جاب سے نکال دے گا؟ نور کو وہ $1000 کہاں سے بھجوائے گی؟ کیا آپ اسے زندہ رہنے کے لیے جب تک کوئی نوکری نہیں ملتی کوئی بینک لوٹنا ہوگا؟ وہ کروٹیں بدلتی ہوئی سونے کی کوشش کر رہی تھی، پر دماغ اور دن دونوں ہی دوسری نوکری ڈھونڈنے کی پریشانی پر لگے ہوئے تھے. تنگ آ کے اس نے تکیہ سر کے نیچے سے نکال کر اپنے چہرے پر رکھا اور زبردستی سونے کی کوشش کرنے لگی. کہتے ہیں نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے. وہ بھی سو ہی گئی تھی. ساری رات اسے بے خوابی ستاتی رہی تھی. خود کو شہر کی سڑکوں پر جگہ جگہ جاب ڈھونڈتے ہوئے دیکھتی رہی تھی تو کبھی اسے دلاور خان نظر آتا. یو آر فائرڈ. جو بھی تھا رات اس کی بدترین راتوں میں سے ایک تھی. صبح وہ بالکل فریش نہیں تھی، پر کام پہ تو جانا تھا. موسم اچھا تھا. پارک میں بہت رش تھا. اس سارے گیسٹ انجوائے کر رہے تھے. کوئی پرابلم یا حادثے شکر نہیں ہوا تھا. دن بھی ابھی اچھا ہی گزر رہا تھا. وہ دعا کر رہی تھی وہ خروس دلاور خان اور DK اس کے ساتھ میٹنگ کینسل کر دے یا کوئی اسے ضروری کام آ جائے وہ شہر سے ہی چلا جائے. پر جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا ہونا ضروری تو نہیں ہوتا. دن کے 12 بجے تک وہ انتظار کرتی تھی کہ شاید میٹنگ کینسل کر کے وہ واپس چلا جائے. اس کے اتنے سارے بزنس ہے، وہ یوں ادھر امیوزمنٹ پارک میں رک کر تو وقت برباد نہیں کر سکتا تھا. 12:30 بجے اس نے اپنے ایک ساتھی کو آفس سنبھالنے کا کہہ کر اپنے گرین کلر کے یونیفارم پر اس نے کوٹ پہنا کہ وہ پروفیشنل لگنا چاہتی تھی اور ہمت کر کے دوسری منزل پر مسٹر DK کے آفس کی طرف بڑھی. یہ وہ آفس تھا جس کی صفائی تو روز ہوتی تھی، پر مسٹر DK نے کبھی ادھر قدم رنجا نہیں فرمایا تھا. اوپر کی منزل کا سارا سٹاف چوکس تھا. مسٹر سینڈرز اس پارک کے جنرل مینیجر بھی نقص سے تیار اوپر موجود تھے. ہیلو نینسی. اس نے اوپر آ کر اس آفس سیکرٹری
آفس سیکرٹری کو وش کیا. اتنا سناٹا کیوں, سب بول کیوں نہیں رہے؟ ہور نے حیرت سے پوچھا. آج سب سیریس سے ورک کر گئے ہیں کیونکہ نینسی آگے کو جھکی. بڑا باس آیا ہوا ہے, اس نے سرگوشی کی. 4 سال پہلے مسٹر ڈی کے نے یہ پارک خریدا تھا, آج وہ پہلی بار یہاں آئے. اور یار میں تو اسے بوڑھا آدمی سمجھتی تھی, پر ہی واز ایبسولوٹلی ہینڈسم اینڈ گارجیس. او مائی گاڈ. وہ جب چلتا ہوا اندر آیا تو میں اسے دیکھ کر ہی فلیٹ ہو گئی تھی. نینسی نے ایک گہری سانس بھر کر آنکھیں بند کر کے ڈی کے کا تصور کیا. نینسی. ہور نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے جھنجھوڑا. او ہاں یاد آیا, باس نے کہا تھا جیسے ہی تم آؤ تمہیں اندر بھیج دوں. تو تم تیار ہو؟ نینسی نے پوچھا. وہ اس بات میں سر ہلا گئی. باس, مس احمد از ہیئر. اس نے انٹرکام اٹھا کے اندر اطلاع کی. اور تم اندر جا سکتی ہو. انٹرکام بند کر کے نینسی نے اندر جانے کا اشارہ کیا. وہ اپنے تیزی سے دوڑتے دل کو سنبھالتی ہوئی آفس کے دروازے پر آئی. مس احمد کم ان سائڈ. وہ بھی دروازے پر ہی تھی جب دلاور خان, جو ایک بڑے شیشے کی بنی میز پر اپنا لیپ ٹاپ کھولے ریوالونگ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا, اس نے بنا نظریں اٹھائے, بنا اس کی سمت دیکھے اسے اندر آنے کا حکم دیا. انہیں کیسے پتا چلا کہ یہ میں ہوں؟ وہ سوچتی ہوئی خود کا مضبوط ظاہر کرتی اندر داخل ہوئی. تمہارے پرفیوم سے میں تمہیں پہچان گیا تھا. اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا اس کی سوچوں کو پڑھ رہا تھا. وہ اس کے کب اتنا قریب آیا کہ اس کی پرفیوم کی مہک کو پہچان گیا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی. اوہ, کل ڈسپینسری میں جب اس نے اس کی کلائی تھامی تھی. ہور کا چہرہ یاد کر کے سرخ پڑا. سٹ ڈاؤن. دلاور نے سامنے پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلتی, اپنی کپ کپاتی ہوئی ٹانگوں کو قابو میں کرتی ہوئی سامنے رکھی لیدر کی کرسیوں میں سے ایک کو منتخب کر کے بیٹھ گئی. دلاور کے سیل فون پر کوئی کال آ گئی تھی. وہ بلا کے سرد اور سخت لہجے میں بات کرتا ہور کو اور سہما رہا تھا. 2 منٹ بات کر کے اس نے اپنا فون بند کر کے میز پر رکھا. آپ کیسی ہیں مس احمد؟ وہ کیا اسے اور کنفیوز کرنا چاہتا تھا؟ بھلا کوئی نوکری سے نکالنے سے پہلے حال احوال پوچھتا ہے؟ مس احمد وہ کھنکارا. یس سر, میں ٹھیک ہوں. آپ بتائیں ایوا کیسی ہو؟ اب اس کا زخم کیسا ہے؟ وہ ہڑبڑائی. ویل, وہ مسکرایا. ایوا ٹھیک ہے, اور جہاں تک زخم کی بات ہے تو کل ہی آپ نے اتنا بڑا لیکچر دیا تھا, اس لیے میں بس امید کر سکتا ہوں کہ ٹھیک ہی ہوگا. شکر خدا کا. میں اس بچی کے لیے بہت پریشان تھی. کئی بار سوچا کہ کال کر کے خیریت پوچھ لوں, مگر میرے پاس اس کا نمبر نہیں تھا. اور آپ کدھر ٹھہرے ہیں یہ بھی نہیں پتا تھا, ورنہ میں صبح ہی کمپنی کا ڈاکٹر بھیج دیتی. میں ہمارے ہوٹل میں ہی ٹھہرا ہوں. اور آسان سے بولتا کھڑا ہو گیا. مس احمد, میری کمپنی کا مین ہیڈ آفس شکاگو میں ہے. میری اپنی رہائش بھی ادھر ہی ہے. ایوا کا دل بہلانے آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے میں ادھر آیا تھا. جب سے اس کی ماں کا انتقال ہوا وہ میرے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو سکی. مجھے لگتا ہے وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی. وہ اسے یہ سب کیوں بتا رہا تھا؟ وہ اس کی بات سنتے سنتے الجھ پڑی. کیا ایوا پہلے آپ کے ساتھ نہیں رہتی تھی؟ نہیں, وہ صرف اپنی ماں کے ساتھ دوسری اسٹیٹ میں رہتی تھی. میری ذمہ داری صرف خرچہ بھیجنا تھا. وہ صاف گوئی سے بولا. اوہ, کیا آپ نے اسے اسکول میں داخل کروایا؟ اسکول جانے سے بچوں کے دوست بن جاتے ہیں. اور وہ بات کر رہی تھی کہ ڈی کے اس کی بات کاٹ گیا. نہیں, ابھی 2 ماہ پہلے ہی میرے پاس آئی ہے. اسکول میں وہ نیکسٹ ایئر جوائن کرے گی. میرے خیال سے اسکول جانے سے پہلے اس کی ایموشنل اسٹیبلٹی زیادہ اہم ہے. وہ یہ سب اسے کیوں بتا رہا تھا؟ وہ پھر سے الجھ. کیا تمہیں اپنی جاب پسند ہے ہور؟ وہ اچانک سے بات کا رخ پلٹ گیا تھا. اس نے اسے ہور پکارا تھا. یس. ہور سیدھی ہوئی, یعنی اب بلی تھیلے سے باہر آنے والی تھی. اب وہ اسے فائر کرنے والا تھا. میں نے تقریباً 2 سال پہلے یہ جاب جوائن کی تھی. میرا ریکارڈ بہت اچھا رہا ہے. میرے کام کو دیکھتے ہوئے مسٹر سینڈرز نے 2 بار میری تنخواہ میں اضافہ کیا تھا کیونکہ وہ میرے کام سے مطمئن تھے. اس نے جنرل مینیجر کا ذکر کیا. کریکشن, تنخواہ میں اضافہ سینڈرز نے نہیں, میں نے کیا تھا. اوہ, معذرت چاہتی ہوں. مجھے لگا کہ تمہیں لگا ہوگا کہ شکاگو میں بیٹھا کمپنی کا مالک بھلا کہاں اپنے ایک ایک امپلائی کو جانتا ہوگا, مگر ایسا نہیں ہے ہور. میں تمہیں جانتا ہوں اور تمہاری صلاحیتوں سے بھی بخوبی واقف ہوں. صلاحیتوں سے؟ ہور نے چونک کر اسے دیکھا. کوئی کسی کو نوکری سے نکالنے سے پہلے اس کی صلاحیتوں کا اعتراف کہاں کرتا ہے؟ مس ہور احمد, عمر 25 سال, تعلیم گریجویٹ, شناختی کارڈ نمبر 555498904557. بس تمہاری فائل میں ایک چیز مسنگ تھی. وہ اپنی اسٹیل گرے آنکھیں اس کی سبز آنکھوں میں گاڑ چکا تھا. فائل میں یہ نہیں بتایا گیا کہ تم. اس نے گہری نظر سے اسے سر سے پیر تک دیکھا. تم ایک انتہائی دلکش اور خوبصورت عورت ہو. اس کی بات سن کر ہور کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا. چہرے پر ناگواری چھا گئی تھی اور وہ اس سب سے بے نیاز اس کے چہرے پہ نظریں گاڑے پرسکون سا کھڑا تھا. آخر وہ کیا چاہتا تھا؟ کیا وہ اسے ہراس کر رہا تھا یا بلیک میل؟ کیا وہ جاب کے بدلے اس کا جسمانی فائدہ اٹھانا چاہتا تھا؟ اتنا مت سوچو. دلاور خان کی آواز پر وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلی. اتنے میں وہ گھوم کر واپس اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھ چکا تھا. کیا تم نے کبھی یہ شہر چھوڑنے کے بارے میں سوچا ہے؟ نہیں, میں ادھر اپنی جاب سے مطمئن ہوں. اگر میں تمہیں دوسری جاب آفر کروں؟ یعنی میں اسے جاب سے نکال نہیں رہا تھا. ہور کو تھوڑا سکون ملا. کس قسم کی جاب؟ اس نے سنبھل کر پوچھا. مجھے اپنے آفس کے لیے کسٹمر ریلیشن مینٹین رکھنے کے لیے سیکرٹری کی ضرورت ہے. میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ میرے انڈر کام کرو اور میرے آفس کے دوسرے ورکرز کو بھی ٹرین کرو. سر, مجھے سیکرٹری ورک کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. اس نے انکار کرنے کو تمہید باندھی. تجربہ کی ضرورت بھی نہیں ہے. تمہیں پبلک ڈیلنگ آنی چاہیے اور اس میں تم بیسٹ ہو, یہ میں دیکھ چکا ہوں. اور اپنی پیکنگ کرو
میرے ساتھ ہی چلو گی؟ وہ تو سب جیسے طے کیے بیٹھا تھا. سوری سر، میں یہاں بہت خوش ہوں، آپ کسی اور کو ہائر کر لیں. وہ مناسب الفاظ میں صاف انکار کر گئی تھی. آئی سی. وہ اسے گہری پرسوچ نظروں سے دیکھ رہا تھا. اس کی نظروں کے ارتقاء سے گھبرا کے ہور نے پہلو بدلا. اوکے، پھر تم اپنی جاب کو ادھر سے ہی کنٹینیو کرو. ویسے بھی اگر تم ادھر ہی رہو گی تو میرے لیے اور بھی آسانی ہو جائے گی. کیسی آسانی مسٹر خان؟ ہور نے ناسمجھی سے اسے دیکھا. تمہیں بہکانے میں، سیڈیوس کرنے میں آسانی ہوگی. وہ اس کے چہرے پہ نظریں گاڑے ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر بولا تھا. اس کی بات سن کر ہور شاکڈ ہو گئی. چند لمحے تو وہ کچھ بول ہی نہیں سکی تھی. کیا کہا آپ نے؟ کچھ دیر بعد وہ بمشکل بولی. دل میں ایک مہم سی امید تھی کہ شاید اس نے کچھ غلط سنا. تم سن چکی ہو. میں نے شاید ٹھیک سے نہیں سنا. وہ کنفیوز. آئی ایم گوئنگ ٹو سیڈیوس یو. وہ سکون سے بولا. آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں نا؟ نہیں، میں سیریس ہوں. سنجیدگی سے بولا. تم اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ میرے خیال سے ہمارا کپل اچھا لگے گا. ہماری عمریں مناسب ہیں. میں تم سے صرف 10 سال بڑا ہوں اور تمہاری ہر خواہش اور ضرورت کو افورڈ کر سکتا ہوں. ہم دونوں پڑھے لکھے ہیں اور ذہین بھی. میری نظر میں آج تک کوئی صنف مخالف اس طرح نہیں جچی تھی. اور تم خوبصورت ہو، یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. ہور کا چہرہ اتنا گھٹیا پرپوزل سن کر سرخ پڑ گیا تھا. وہ کرسی کھسکا کر کھڑی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کوئی آدمی، بلکہ دنیا کا کوئی بھی آدمی اسے اتنی بےغیرتی سے بات کر سکتا تھا، اس کی یوں بےعزتی کر سکتا تھا. امید کرتی ہوں کہ آپ کا کوئی گھٹیا مذاق ہوگا. وہ سرد لہجے میں بولی. میں سیریس ہوں ہور. بی مائی گرل فرینڈ. وہ رکا. آئی انٹینڈ ٹو بی یور لور. شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ. وہ پھٹ پڑی. اس کی باتیں سن کر ہور نے بڑی مشکل سے خود سے ایک زوردار تھپڑ رسید کرنے سے روکا تھا. غصہ ضبط کرنے کی کوشش میں اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا. مسٹر خان، اس نے سرد لہجے میں بات شروع کی. نو کال می ڈی کے بیبی. وہ اسے ٹوک گیا تھا. آپ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں یہاں ایک ورکر ہوں اور کام سے متعلق بات کرنا اور سننا پسند کرتی ہوں. مجھے احساس ہے کہ کل میں نے آپ سے روڈ برتاؤ کیا تھا، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. مگر آئی تھنک آپ جس طرح سے آپ مجھے سزا دینا چاہتے ہیں سیکشول، یہ انتہائی غیر مناسب حرکت ہے. آپ کی یہ حرکت سیکشول ہیراسمنٹ میں آتی ہے. کسی بھی ورکنگ وومن کو اس طرح اس کے کام پر تنگ کرنا، اس سے تعلق بنانے کی باتیں کرنا، اسے چھونا، یہ سب ہیراسمنٹ ہی ہے. اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ مجھے آپ سے افیئر چلانے میں کوئی دلچسپی نہیں. اگر آپ میرا سادہ سا انکار ایکسیپٹ نہیں کرتے تو میری طرف سے یہ جاب اور آپ کی ساری جابز آفرز جائیں جہنم میں. وہ ایک سانس میں بنا رکے اسے ٹھیک ٹھاک سرد لہجے میں سنا کر واپس جانے کے لیے پلٹی. ابھی اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تھا کہ پیچھے سے دلاور کی آواز ابھری. ہور اس نے استحقاق سے اس کا نام لیا تھا کہ وہ ٹھٹک کر رک گئی تھی. میری طرف دیکھو. بھاری آواز ابھری. وہ اس کی بات سن کر نہ چاہتے ہوئے مڑی. اسے جتانا چاہتی تھی کہ وہ اس سے نہیں ڈرتی. سیکشول ہیراسمنٹ؟ مجھے اندازہ نہیں تھا تم میری بات کو اس انداز میں لوگی. چونکہ تم نے میری بات کو غلط طریقے سے سمجھا تو میرا فرض ہے کہ میں تمہیں اپنی بات کا درست مطلب بتا دوں. تمہیں ہیراس نہیں کیا جائے گا بلکہ مجھ سے تعلق بنانے کے لیے قائل کیا جائے گا. اس کی بات سن کر ہور کا مزید خون جل اٹھا. ایک ہی بات ہے. وہ صاف گوئی سے بولی. نہیں، ایک بات ہرگز نہیں. وہ مسکرایا تو ہور نے ناسمجھی سے اسے دیکھا. جب میں تمہارے پاس آتا، ہم ایک ساتھ وقت گزارتے تو تم بھی تڑپ کر میرے ساتھ وقت گزارنے کے لیے میری باہوں میں آنے کے لیے اتنا ہی بے چین ہوتی جتنا میں ہوں اس وقت تمہیں پانے کے لیے. آپ شدید ترین غلط فہمی کا شکار ہیں. نہیں، خوش فہمی کا شکار ہیں. ہور نے اسے گھورا. ہرگز نہیں. تم خود میری طرف اٹریکٹ ہوئی تھی، یا یوں کہہ لو کہ رات بھر تم جو مجھے سوچتی رہی ہو، اس لیے تو تمہاری آنکھیں بے خوابی کی چغلی کھا رہی ہیں. اس کی بات سن کر ہور نے سختی سے اپنے دانت بھینچے تھے. تم ایک لمحہ کے لیے بھی یہ مت سوچنا کہ تمہیں ہیراس کر رہا ہوں. سیکس ہیراسمنٹ وہ ہوتی ہے جس میں باس اپنی امپلائی کو بلیک میل کرے، اسے کہے کہ میرے ساتھ جسمانی تعلق بناؤ ورنہ تمہاری جاب چلی جائے گی. یہاں تمہاری جاب سیکیور ہے. اور ہور، اگر تم میرے امپلائی نہ بھی ہوتی، ہم کہیں اور بھی ملے ہوتے، تو بھی میں تمہیں حاصل کرنے کو اتنا ہی بےقرار ہوتا جتنا اب بھی ہوں. وہ سکون سے اپنے دونوں بازوؤں کو سینے پہ باندھے بات کر رہا تھا. تم ایک اچھی امپلائی ہو، ہارڈ ورکنگ ہو. صرف اپنی تسکین کے لیے میں تمہیں ایز اے امپلائی کھونا پسند نہیں کروں گا. اگر میں ایسا آدمی ہوتا تو یوں آدھے گھنٹے سے تمہارے ساتھ مغز ماری نہیں کر رہا ہوتا. 2 منٹ میں تمہیں قابو کر کے اپنی پیاس بجھا سکتا تھا. تم میرا کیا بگاڑ سکتی تھی، لیکن میں ایسا نہیں ہوں. اس کی بات سن کر ہور کے چہرے پر غصے کا گراف بڑھتا چلا جا رہا تھا. ایز اے ڈائریکٹر آف گیسٹ ریلیشنز، کل جس طرح تم نے مجھے ایک پینک باپ کو ڈیل کیا، پھر ایوا جو ایک حساس مینٹل فیز سے گزری ہے، اسے تم باہر لائی، اس نے تمہارے ساتھ اتنا کمفرٹیبل فیل کیا کہ وہ رات سکون سے سوئی. تم ایک بہترین ورکر ہو ہور، ایسی ورکر جو اپنا کام اچھے سے کرنا چاہتی. اب کے ڈیکن نے اس کی کام کی تعریف کی تھی. تھینک یو. وہ سخت سپاٹ لہجے میں بولے. مگر وہ کرسی کھسکا کر کھڑا ہوا اور ہور کی طرف قدم بڑھائے. اپنی سمت آتا دیکھ ہور کا سٹریس لیول اور بھی بڑھ گیا تھا. وہ قدم بقدم اٹھاتا وہ اس سے چند انچ کے فاصلے پہ آ کر رکا. تمہارے ایک قابل اور اچھے امپلائی ہونے کا میرے پرپوزل سے کوئی لنک نہیں. اس کے قدرے نزدیک کھڑا ہو گیا. اگر وہ سر اٹھا کے اسے دیکھتی تو اس کا ماتھا ضرور اس کے سینے سے ٹکرا جاتا.
وہ دروازے کے لاک پر ہور کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ اگر وہ کچھ کرتا یا اور نزدیک آتا وہ چیخ کر بھاگ جانے کا ذہن بنا چکی تھی۔ چلا تو اسے ابھی بھی فوری جانا چاہیے تھا، مگر وہ اس کی اسٹیل گرے آنکھوں سے جھلکتی پوری اسراریت کو دیکھ کر رک گئی تھی اور اب اسے اپنے رکنے پہ افسوس ہو رہا تھا۔ دلاور نے سامنے کھڑی ہور کے شانوں پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اس کی گرین آنکھوں میں اپنی اسٹیل گرے آنکھیں ڈال دی تھی۔ I want you in my life and اسے رک کر دھواں ہوتے ہور کے چہرے کو دیکھا اور پھر گھمگیر لہجے میں اپنی بات مکمل کی۔ I want you in my bed ہور۔ ہور نے اسے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا، وہ شوق کی وجہ سے ساکت کری تھی۔ اس کی 25 سالہ زندگی میں یہ پہلی بار تھا کہ جب اسے اس کے فادر کے سوا کسی غیر مرد نے چھوا تھا، مرد بھی وہ جو اسے 10 سال بڑا تھا، ایک نہایت کایا چالاک بزنس مین جو نہ جانے کیوں اس کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ شاید اسے ضد ہو گئی تھی کہ جس لڑکی نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی اس کا غرور وہ پاش کرنا چاہتا ہو۔ ہور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کس زبان میں اسے سمجھائے کہ وہ یہ سب افورڈ نہیں کر سکتی، مانا کہ وہ ایک اچھی مسلمان نہیں تھی، 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتی تھی، مگر اسے اپنی حدود و قیود پتہ تھی، دل میں اللہ کا خوف بھی تھا۔ وہ کس طرح یہ سب ہور؟ دلاور خان نے اس کے چہرے پر شہادت کی انگلی پھیری تو وہ لڑز کر ہوش میں آئی۔ ہاؤ ڈیئر یو! اس نے ڈی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پوری قوت سے اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید اپنی طرف کھینچ گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم مجھے اچھی طرح سے جان لو اور جب تم مجھے جاننے لگو گی تب میں اسے گہری اندر تک اتر جانے والی نظر ہور کے سراپے پر ڈالی۔ تمہارے اس خوبصورت بدن کے سارے اسرار، سارے بھید جانوں گا۔ میں تمہیں فتح کرنا چاہتا ہوں ہور، لیکن آئی پرومس تمہاری اجازت کے بنا کچھ نہیں کروں گا۔ اس کی گھٹیا بات سن کر ہور نے ایک بار پھر پوری جان لگا کر اسے پیچھے دھکیلا۔ وہ ہنستا ہوا صرف ایک قدم پیچھے ہٹا۔ آپ میرے بارے میں جتنا جانتے ہیں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جان پائیں گے مسٹر خان، وہ دھیمی آواز میں گرائی۔ آپ کی اس طرح کی گھٹیا حرکتیں، آپ کے بیڈ مینرز مجھے خوفزدہ نہیں کر سکتے۔ یہاں ایک ورکر ہوں، اپنا کام پوری ایمانداری سے کر رہی ہوں۔ اس کے سوا اگر آپ نے مجھ سے کوئی ڈیمانڈ رکھی یا آئندہ کبھی مجھے چھونے کی کوشش کی تو میں اس ملک کی سب سے بڑی عدالت میں آپ کے خلاف ہراسمنٹ کا کیس کروں گی۔ مجھے وکٹم بننا پسند نہیں ہے اور آپ بھی اس خوش فہمی میں مت رہیے گا کہ آپ مجھے ہراس کر کے اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے۔ وہ اپنی بات ختم کر کے فوری کمرے سے نکل گئی تھی۔ تیز قدموں سے چلتی وہ نینسی کے ڈیسک کے پاس سے گزری۔ ہی ہور، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ کیا باس نے کچھ کہا ہے؟ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، بس میں ذرا جلدی میں ہوں۔ وہ فضول کی آفس گوسپ کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے نارمل انداز میں جواب دے کر بنا رکے تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ اپنے آفس تک پہنچتے پہنچتے اس کے پیر دکھنے لگے تھے۔ وہ ہر قدم زور سے فرش پہ مارتی ہوئی آئی تھی، جیسے اس بدتمیز انسان کو اپنے جوتے تلے رگڑ رہی ہو۔ وہ شاید اسے ایک اکیلی کمزور لڑکی سمجھ رہا تھا۔ یقیناً اس نے اس کی امپلائی فائل نکلوائی ہوگی جہاں سے اسے ساری ڈیٹیلز ملی ہوں گی۔ اپنے آفس پہنچ کر اس نے گہرے سانس لینے کی مشق کر کے خود کو پرسکون کیا۔ اور کیا کیا تم نے؟ اس کی اسسٹنٹ شارلین آفس میں داخل ہوتے ہوئے اس کو دیکھ کر چونک گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ تمہارا چہرہ اتنا سرخ کیوں ہو رہا ہے؟ شارلین نے پریشانی سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، بمشکل مسکرائی۔ تم بیٹھ جاؤ، مجھے لگتا ہے تمہارا بلڈ پریشر ٹھیک نہیں۔ شارلین نے اس کے لیے کرسی گھسیٹتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے لیے کینٹین سے جوس لے کر آئی۔ شارلین اسے بٹھا کے باہر چل گئی تو ہور نے گہرا سانس بھرا۔ اس کی پوری زندگی سے اب نے اسے استعمال ہی کیا تھا۔ پہلے اس کے والدین جو چاہتے تھے وہ نور کے لیے ایک اچھی مثال ثابت ہو، اور پھر نور جو اس کی چھوٹی بہن جو اپنی غلطیاں اس کے سر پہ ڈال کے بڑی ذمہ ہو جاتی تھی، اور اس کی دوستیں جو اسے اپنی اسائنمنٹ بنواتی تھی۔ وہ کافی ٹھوکریں کھانے کے بعد یہ جان چکی تھی کہ لوگ آپ کے پاس صرف اپنی لالچ سے آتے ہیں۔ کمزور انسان سے فائدہ اٹھانا، اس کا ایڈوانٹیج لینا، یہ انسانی عادت ہے۔ وقت اور تجربہ اسے میچور بنا چکا تھا۔ بار بار لوگوں کو اپنا ایڈوانٹیج دینے والی، ان کے ہاتھوں سے بیوقوف بننے والی ہور اب ایک مضبوط لڑکی بن چکی تھی جو کسی کو بھی اپنا فائدہ اٹھانے نہیں دیتی تھی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، دلاور خان اور ڈی کے ہی کیوں نہ ہو۔ اب کوئی اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ شام کے 6 بج چکے تھے، اس کے ڈیوٹی آورز ختم ہو گئے تھے۔ وہ اپنی فائل سیٹ کر کے آفس سے نکل کر پارک طرف آئی جہاں سے سیدھا راستہ اس کی بلڈنگ کو جاتا تھا۔ ہور، ایوا کی ہانپتی ہوئی آواز اسے بائیں جانب سنائی دی۔ وہ رکی۔ سائڈ روڈ پر لانگ اسکرٹ اوپر جاگرز پہنے، بالوں کو 2 پونیوں میں جکڑے ایوا تیز سے بھاگتی اس کے پاس آ رہی تھی۔ ہور، وہ اس کے نزدیک آ کر وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا جھک کر سانس لے کے خود کو نارمل کرنے لگی۔ تم ٹھیک ہو؟ ہور نے اپنے پرس سے پانی کی بوتل نکال کر اسے پکڑائی۔ ایوا نے پانی کی بوتل منہ سے لگاتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ اٹس گریٹ ہور۔ ایوا کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ کیا گریٹ ہے ایوا؟ ہور نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ڈیڈی نے بتایا کہ آج آپ ہمارے ساتھ ڈنر پہ چل رہی ہیں۔ واٹ؟ ہور کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ یس ہور، ہم سب مل کے ساتھ ڈنر کریں گے۔ ایوا کا معصوم چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا، ساتھ ہی اپنا کوٹ انگلی سے پکڑ کر اپنے کندھے پر لٹکائے آستینوں کو فولڈ کیے، ماتھے پر ہلکے ہوا سے بکھرے بال وہ چلا آ رہا تھا۔
وہ نزدیک آ کر اس نے اپنا بازو جھک کر ایوا کے گرد پھیلا کر اسے اپنے ہتھیار میں لیا. ہائے, وہ نرمی سے بولا. حور تو چیخنا چاہتی تھی کہ ڈیکے کے چہرے پر چھائی تنزیہ مسکراہٹ اسے مزید پریشان کر رہی تھی. وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں. اگر وہ یوں سے پریشان کرے گا تو وہ کل کی جگہ آج ہی اس کے خلاف سیکس ہراسمنٹ کا کیس درج کروائے گی. اس سے پہلے کچھ سخت الفاظ اس کے لبوں سے نکلتے ایوا اس کا ہاتھ پکڑ چکی تھی. حور, ہم ایسا ڈنر کریں گی نا؟ وہ آس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. ایک بیٹی, وہ بھی معصوم, صرف 11 سال کی. اس کے آگے حور اس کے باپ کا امیج خراب نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس طرح سے اس کے دل و دماغ پہ منفی اثر پڑتا. وہ گھٹنوں کے بل جھک کر ایوا کے سامنے بیٹھ گئی تھی. تمہارا زخم اب کیسا ہے؟ اس نے دلاور خان کو اگنور کرتے ہوئے ایوا سے پوچھا. آپ نے جو دوا بتائی تھی وہ ڈیڈی نے مجھے صبح ہی لا کر دے دی تھی اور اب درد نہیں ہے. حور, آپ بہت سمارٹ ہیں, آپ کو سب پتہ ہے. وہ بچی اس کی تعریف کر رہی تھی. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ تم جلدی سے ٹھیک ہو کر اس اسٹنگ بھی شہد کی مکھی کو ہرا دیا. اس کی بات سن کر ایوا خوش ہو کر ہنس پڑی تھی. حور, آپ ریڈی ہیں؟ ہم چلے؟ ایوا نے سوال کیا. تو حور نے نظریں اٹھا کے سامنے کھڑے دلاور کو دیکھا جو چیلنج کرتی تھی گاؤں سے اسے دیکھ رہا تھا. میں ضرور چلتی, مگر میں یونیفارم میں ڈنر پہ جانا اچھا نہیں لگتا. پھر کبھی چلیں گے, میں نرمی سے ایوا سے بولی. یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں, ہم پہلے آپ کو آپ کے گھر لے چلتے ہیں. آپ ڈریس بدلیں, ہم انتظار کر لیں گے. کیوں ایوا؟ ڈی کے نہیں, ایوا کو بڑی چلاکی سے آئیڈیا دیا. یس, اور حور مجھے آپ کا گھر بھی دیکھنا ہے, ایوا نے پرشوق انداز میں کہا. تو سامنے کھڑے دلاور کو حور نے کھا جانے والی آنکھوں سے دیکھا. وہ ڈی کے تھا, اس کے دماغ میں کس وقت کیا چل رہا ہوتا تھا کوئی نہیں جانتا تھا. وہ دل کی نہیں دماغ کے سننے والوں میں سے تھا. وہ سب سے الگ تھا, سب سے منفرد. ایک دنیا اس کے پیچھے پاگل تھی. وہ بہت چالاک تھا, ایک نمبر کا کائیا آدمی. اس نے اس گیم میں ایوا کو شامل کر کے اسے پھنسا دیا تھا. ایوا, میرا گھر اوپر پہاڑی کی طرف بنی بلڈنگ میں اور میں ادھر اکیلی نہیں رہتی. تو تم اکیلی نہیں ہو؟ ایسا ممکن ہے کہ تم کسی کے ساتھ ہو. دلاور خان نے فوری کہا. میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں اکیلی رہتی ہوں. آپ نے خود سے کیا سوچا میں نہیں جانتی. وہ کسی بھی طرح اسے پیچھے چھڑانا چاہتی تھی. میں مان ہی نہیں سکتا تم اکیلی ہو, سنگل, دیٹس اٹ. اس کے لہجے میں موجود شدت سے وہ گھبرا گئی تھی. میں سنگل نہیں ہوں. آپ کو مجھے اکیلی سمجھنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی مسٹر خان. وہ سکون سے بولتی ہوئی کھڑی ہوئی. میں کس کے ساتھ اور کیوں رہتی ہوں یہ سب سوچنا آپ کا بزنس نہیں ہے. حور نے دلاور کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی. میں اسے اپنا بزنس بنا رہا ہوں کہ میں ایک نہایت پوزیسو سیلفش لور ہوں. اور حور, وہ رکا. میں تمہیں کسی اور کے ساتھ شیئر بھی نہیں کروں گا. وہ سر دھیمے لہجے میں گرایا. ڈیڈی, ایوا کی آواز سن کر وہ دونوں ہوش میں آئے. ڈیڈی, کیا میں حور کے ساتھ ان کے گھر جا سکتی ہوں؟ ایوا, یہ تو تمہیں حور سے پوچھنا چاہیے کہ وہ تمہیں اپنے گھر بلانا چاہتی ہے کہ نہیں. حور, کیا میں تمہیں اپنے ساتھ لے کے چل سکتی ہوں؟ ایوا نے اتنی معصومیت سے پوچھا تھا کہ وہ انکار ہی نہیں کر سکی تھی اور سر خود بخود اسوات میں ہل گیا. یاہو, لیٹس گو ڈیڈی. وہ تینوں چلتے ہوئے پارکنگ لاٹ میں آئے. باوردی ڈرائیور نے دلاور کو آتا دیکھ گاڑی کے دروازے کھول دیے تھے. حور ایوا کے ساتھ پیچھے کی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی. ڈرائیور کو اس نے اپنے فلیٹ کا پتہ بتا دیا تھا. ڈرائیور اونچی نیچی سڑکوں سے گزرتی ہوئی گاڑی اوپر پہاڑ پر موجود اس کی بلڈنگ کے پاس آ کے رک گئی تھی. جو حور خاموشی سے ایوا کا ہاتھ پکڑے گاڑی سے اتری اور بنا کچھ کہے اسے ساتھ لیے بلڈنگ کے اندر داخل ہو گئی تھی. اس نے پیچھے مڑ کر یہ بھی دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی کہ دلاور خان ساتھ آ رہا تھا کہ نہیں. دوسری منزل پہ پہنچ کے اس نے پرس میں سے چابی نکال کے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی. ایوا, آپ ادھر بیٹھو, میں بس ابھی ڈریس چینج کر کے آتی ہوں. اس نے ٹی وی آن کر کے کارٹون نیٹ ورک لگا دیا تھا. ویری نائس. حور نے اپنا کوٹ اتار کر ہینگر پر لٹکایا تھا تو اس کا فگر دیکھ کر بے ساختہ ہی دلاور خان کے لبوں نے جنبش کی تھی. وہ ایوا کو کارٹون میں مگن دیکھ کر سیدھا حور کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. تم مجھ پر غصہ تو بہت ہوں گی. کیوں ہو نا, تم ایک نہایت گھٹیا آدمی ہو. کیوں؟ اس نے آئی بروز جھکا کر پوچھا. کیونکہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تمہارے جیسا آدمی جو پڑھا لکھا امیر جیسے دنیا کی ہر نعمت حاصل ہے وہ یوں اس طرح اپنی بیٹی کو اپنی گھٹیا مقاصد کرنے کے لیے استعمال کر سکتی ہے. حور نے جان کر سخت الفاظ میں اس کی بےعزتی کی تھی. اس کا نتیجہ اسے وہی ملا جو وہ چاہتی تھی. دلاور کے چہرے پر چھائے فاتحانہ تاثرات غائب ہو چکے تھے. اب اس کے چہرے پر غصہ تھا, شدید غصے سے جبڑے سختی سے آپس میں بھیجے ہوئے تھے. اس نے خون آشوم نگاہوں سے حور کو دیکھا. ڈیڈی, اس سے پہلے وہ کچھ کہتا ٹی وی بند کر کے ایوا ان دونوں کے پاس آ گئی تھی. مجھے بھوک لگ رہی ہے, فریج میں کیک اور چاکلیٹ ملک ہے, چلو تمہیں پہلے وہ کھلاتے ہیں. حور نے نرمی سے کہا. ڈنر پر چل رہے ہیں اس لیے وقت برباد مت کریں, آپ ڈریس چینج کر کے آئیں. دلاور کا لہجہ سرد اور سخت تھا. حور, کیا میں آپ کے ساتھ آپ کے روم میں آ سکتی ہوں؟ ایوا نے پوچھا. تو وہ اس بات میں سر ہلا کر دلاور خان کو اگنور کرتی ہوئی ایوا کو لے کر اپنے روم میں لے آئی. حور, آپ میری طرح پنک ڈریس پہنے پلیز. وہ الماری میں سے کپڑے نکال رہی تھی جب ایوا نے فرمائش کی. ایوا, میں پتہ ہے میری ممی اور میں میچنگ ڈریس پہنتے تھے. وہ اداسی سے بولی. تو بنا کچھ کہے حور نے الماری میں لٹکتا لائٹ پنک اور سفید کمبینیشن کا لانگ اسکرٹ اور شرٹ نکال لی تھی.
وہ اس معصوم بچی جس کی ماں کو مرے بمشکل 2 ماہ بھی نہیں ہوئے تھے اس کا دل توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ ڈریس بدل کے اس نے اپنے گھنے کندھے سے توڑا، نیچے آتے بالوں کو اونچی پونی میں جکڑا اور اسٹرالر پہنا۔ یہ کیا ہے؟ ایوا نے اشتیاق سے اس کے اسٹرالر کو دیکھا۔ یہ اسکارف کی طرح ہوتا ہے جو مسلم لڑکیاں باہر جاتے وقت پہنتی ہیں۔ یہ آپ پر بہت خوبصورت لگ رہا ہے، ایوا نے تعریف کی۔ ہور نے میک اپ نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ لپ گلوز کو بھی ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، نہ ہی کوئی جیولری پہنی تھی کہ وہ مسٹر ڈی کے کو کسی قسم کی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تیار ہو کر اس نے ایوا کا ہاتھ پکڑا، باہر ڈرائنگ روم میں آئی جہاں کھڑکی کھولے ڈی کے باہر گہرے ہوتے آسمان پہ نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ ان دونوں کے قدموں کی آواز سن کر وہ پلٹا، میک اپ سے پاک صاف شفاف چیری گلاس لباس اس پر اچھی سے لیا گیا اسٹالر اس کی آنکھوں میں تراوٹ سی اتر آئی تھی۔ آئی تھنک ہم ریڈی ہیں چلنے کے لیے۔ اس کی نظروں کے ارتکاز پر وہ ایک ایک لفظ چبا کے بولی، تمہارا فلیٹ بہت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے، گھر کی سی فیلنگ دیتا ہے۔ ڈیڈی آپ ہور کا بیڈ روم دیکھیں، بہت پیارا ہے، ایوا جوش سے بولی۔ ضرور ان کے بیڈ روم کو میں ضرور دیکھوں گا، مائنی کھیل سے بولا۔ وہ بات تو اپنی بیٹی سے کر رہا تھا لیکن دیکھ مسلسل ہور کو رہا تھا۔ ڈیڈی چلے؟ ایوا تم بتاؤ کدھر ڈنر پر جانا ہے؟ اس نے جھک کر ایوا سے پوچھا۔ ڈیڈی ہم ادھر سوئس ریسٹورینٹ چلے، ادھر پیزا بھی ہے، لزانیہ بھی اور بہت سارے گیمز بھی۔ وہ پرجوش ہوئی۔ ایوا کی بات سن کر ڈی کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ میری بیٹی کمپیوٹر گیمز کی شوقین ہے، اس نے ہور کا مخاطب کیا۔ آئی تھنک آج کے دور کے سارے بچے ہی گیمز کے شوقین ہیں۔ ہور نے نرمی سے ایوا کی حمایت کی۔ تمہیں برا تو نہیں لگے گا کہ میں تمہیں پہلے ہی ڈیٹ پر بچوں کے ریسٹورینٹ لے جا رہا ہوں جہاں بچوں کے گیمز ہے؟ یہ ڈیٹ نہیں ہے، ہور نے دانت پیسے۔ گریٹ، لیٹس گو، اس سے آگے چلنے کا اشارہ کر کے بولا۔ ہور نے باہر نکل کر گھر لاک کیا۔ وہ تینوں چلتے ہوئے نیچے اتر رہے تھے۔ میں تمہارا یونیفارم بدلنے کا سوچ رہا ہوں، تم پر پنک کلر بہت سوٹ کرتا ہے ہور، یو لک گارجیس ٹونائٹ۔ اس کی بات سن کر ہور کے گال تپ گئے تھے۔ وہ دونوں کی ایوا کی وجہ سے مدھم آواز میں بات کر رہے تھے جو گاڑی کے اندر بیٹھ چکی تھی۔ تھینک یو، اس نے سپاٹ لہجے میں ڈی کے کو جواب دیا۔ میں تمہیں اپنے پسند کے رنگوں سے سجا دیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے اس طرح سے بات نہیں کر سکتے۔ ہور نے سختی سے اسے ٹوکا۔ میں کر سکتا ہوں، بھول گئی میں جلد تمہارا لور بننے والا ہوں اور تم میری گرل فرینڈ۔ اس کی گھٹیا بات سن کر ہور کا خون ابل گیا تھا۔ اس نے مٹھیاں بھیجی تو وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ آپ اور اپنے یہ آرگومنٹ سنبھال کے رکھو، میں یہ بعد میں ثابت کر دوں گا، یہ سب فضول اور بیکار تھے۔ ابھی اندر بیٹھو، ایوا ہمارا ویٹ کر رہی ہے۔ وہ بات مکمل کر کے اپنا بازو اس کے شانے پہ رکھ چکا تھا۔ ہور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد بھی اس نے اپنا بازو اس کے شانوں پر سے نہیں ہٹایا۔ ہور وہ جان لگا کر بھی اس کا خود پر سے ہولڈ ختم نہیں کر پائی تھی۔ جس ریسٹورینٹ کو ایوا نے منتخب کیا تھا اس پہ بہت رش اور شور تھا، لوگ لائن میں کھڑے اندر ٹیبل خالی ہونے کا ویٹ کر رہے تھے۔ ڈی کے نے $1000 والیٹ سے نکال کر سامنے کھڑے ویٹر کی جانب جیب میں رکھے، ساتھ ہی اپنا کارڈ جس پر اس ویٹر کو ہارٹ اٹیک آتے آتے بچا۔ اس نے فوری عزت سے ڈی کے کو راستہ دیا۔ دلاور خان ہمیشہ ہی پرائیویسی کا خیال رکھنے والا بندہ تھا۔ اس کا نام گونجتا تھا پر پبلکلی اسے کوئی نہیں پہچانتا تھا کہ وہ پبلک میں ایس ڈی کے کبھی نہیں آتا تھا۔ وہ ان دونوں کو لے کر اندر چلا آیا۔ اس کے لیے فوراً خاص فوری ٹیبل ارینج کی گئی تھی۔ لیڈیز آپ دونوں اپنا اپنا آرڈر لکھوا دیں، وہ خوش دلی سے بولا۔ سب سے پہلے ایوا نے جلدی سے فرائز، اسپیگٹی اور برگر آرڈر کیا، پھر بنا رکے گیم زون کی طرف بھاگنا چاہا۔ نو ایوا، ڈنر کر کے گیم کھیلنا، ڈی کے نے اسے ٹوکا، پھر ہور کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کیا لیں گی ہور کے خاموش رہنے پر ڈی کے نے نرمی سے پوچھا۔ اورینٹل چکن سیلیڈ پلیز، ہور نے آرڈر کر کے مینیو بند کر کے ویٹر کو پکڑا دیا تھا۔ ڈنر کے دوران ڈی کے کا رویہ بہت جینٹل مین والا تھا۔ جس طرح نرمی سے وہ ایوا کی پلیٹ میں رکھے برگر کو پیسز میں کاٹ کر اسے دے رہا تھا، اس سب نے ہور کے تنے ہوئے اعصاب تھوڑا نرم کیے تھے۔ یہ اسٹیک ٹرائی کرو، تمہیں پسند آئے گی۔ اس نے اپنا آرڈر کیا ہوا اسٹیک کا ایک پیس کاٹ کر ہور کی پلیٹ میں رکھا۔ ہور کو اس کے مینرز، اس کے ہائی کلاس انداز میں اس وقت کوئی فالٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ انفیکٹ وہ خطرناک حد تک ہینڈسم تھا۔ ریسٹورینٹ میں موجود لڑکیوں اسے دیکھ کر لائن میں آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی کی پوچھ پہ رکھ دیا تھا۔ شرٹ ڈھیلی، ٹائی فولڈ کف لنکس ڈارک براؤن، گھنے کہیں سے گرے کلر کے جھلکتے ہوئے بال۔ وہ بہت ڈیشنگ تھا، اپنی وجاہت، اپنی مردانہ پرسنالٹی کی کشش سے بخوبی واقف تھا۔ ہور طاہرانہ نظر سے ریسٹورینٹ کا جائزہ لے رہی تھی جب اس کی گھومتی ہوئی نگاہیں ڈی کے اسٹیل گرے آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا تھا کہ وہ خود بھی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے اس کا دل یوں دھڑکنا، نظروں کی تپش کو محسوس کرنا، ان سب فیلنگز کا اسے ناولز میں پڑھا تھا۔ وہ اس سب کو خیالی تصورات مانتی تھی، لیکن اب دلاور خان جیسے آدمی کا اس کی طرف متوجہ ہونا، اسے اپنی پرسنالٹی کے چوم میں گرفتار کرنے کی کوشش وہ ساحر تھا، بہت ڈیشنگ، اور وہ اسے پسند کرنے لگی تھی۔ لیکن یہ بھی سچ تھا، وہ مر کر بھی یہ بات تسلیم نہیں کر سکتی تھی کہ دلاور خان اور ڈی کے کی ڈیمانڈز قطعاً غیر مناسب تھی۔ وہ جو چاہتا تھا وہ ہور
کے لیے ناممکنات میں سے تھا۔ اگر ہم وہ سیدھا پرپوز کرتا، شادی کی آفر کرتا تو اس سے زیادہ خوش قسمت لڑکی کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ آئی وش کہ میں بھی آپ کے جتنی بیوٹیفل ہوتی ہوں۔ لزانیہ سے بڑے منہ کے ساتھ ایوا کی آواز نے اسے چونکایا۔ ڈیڈی ہور بالکل باربی جیسی ہے نا، بہت بہت بیوٹیفل۔ ایوا نے اپنی معصومیت میں جس طرح ڈی کے کو اس کی طرف متوجہ کیا تھا، ہور جو پانی پی رہی تھی اسے پھندا سا لگ گیا تھا۔ اس نے میز پہ پڑا نیپکن اٹھا کر اپنے منہ پر رکھ کر کھانسی کو روکا، پھر جب اس نے اپنی پانیوں سے بڑی نگاہیں اٹھائی تو سیدھا ڈی کے کی نظروں سے نظر ٹکرائی تھی۔ یس، ہور بہت بیوٹیفل ہے، وہ ہور کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا ایوا کو جواب دے رہا تھا۔ نہیں ایوا، میں خوبصورت نہیں، تم میری سسٹر نور سے ملنا، وہ میری فیملی میں سب سے پریٹی لڑکی ہے۔ ہور نے نرمی سے کہا، نو ہور، آپ بہت پریٹی ہے، میں کبھی بھی آپ جیسی پریٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ میری ڈیڈی مجھے ڈم موٹے گلاسز پہناتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ابھی کانٹیکٹ لینس کے لیے بہت چھوٹی ہوں۔ ایوا نے روٹے انداز میں ایک طرح سے اپنے ڈیڈی کی شکایت کی تھی۔ 2 ماہ تک جب وہ اپنی ماں کے ساتھ تھی تو اس کی ماں اس کی لکس فیشن پہ بہت دھیان دیتی تھی اور ڈی کے نے اسے بچوں کی طرح رکھا تھا، وہ تھی بھی 11 سال کی بچی۔ ہور نے اپنے چہرے کے تاثرات سے ایسے ظاہر کیا جیسے اسے ایوا سے پوری ہمدردی ہے، لیکن یہاں وہ جان گئی تھی کہ ڈی کے غلط نہیں تھا۔ اتنی کم عمری میں کانٹیکٹ لینس ٹھیک نہیں، لیکن بچوں کے دل میں ماں باپ کے خلاف سوچے نہیں پروان چڑھنی چاہیے۔ بہت سوچ کے اس نے ایوا کو مخاطب کیا، میں تمہیں بتاؤں ایوا کہ میرے ممی پاپا میرے ساتھ کیا کیا؟ ہور کی بات سن کر ایوا کی آنکھوں میں تجسس اتر آیا جو ہور چاہتی تھی۔ انہوں نے مجھے کانٹیکٹ لینسز کی پرمیشن اس وقت دی جب میرے بریسز فائنلی ختم ہو گئے تھے۔ انہوں نے مجھے اچھی بچی کی طرح 3 سال دانتوں میں بریسز پہننے کے بعد کانٹیکٹ لینسز کی پرمیشن گفٹ کی تھی۔ ہور کی بات سنتے ہوئے ایوا کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی تھی۔ اس کے معصوم سے چہرے پر ہور کے لیے بے پناہ دکھ تھا۔ ہور، آپ نے بریسز پہنے؟ ایوا کا تو شوق ہی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں، میرا منہ 3 سال تک اسٹیل کی تاروں میں جکڑا رہا تھا، ایسے ہی میں اسکول بھی جاتی تھی، ہور نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور اس پر آپ گلاسز بھی پہنتی تھی؟ بریسز اور گلاسز ایک ساتھ؟ ایوا کو اسے پوری ہمدردی ہو رہی تھی، اب اس کا خود کا گلاسز پہننے کا غم کہیں دور بھاگ گیا تھا۔ یس، جب تک مجھے کانٹیکٹ لینسز کی پرمیشن نہیں ملی میں گلاسز پہنتی تھی، اور ابھی بھی جب میری آنکھیں تھک جاتی ہیں تو میں کبھی کبھار چشمہ پہن لیتی ہوں، ہور نے نارمل انداز میں جواب دیا۔ مگر ہور، آپ مجھے پھر بھی اتنی بوگی نہیں لگتی ہوں گی جتنی میں لگتی ہوں ان موٹے گلاسز میں۔ ایوا اداس ہوئی، اس عمر میں بچے اپنی لکس کو لے کر حساس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تم بالکل بھی بونگی نہیں لگتی ایوا، ہور نے پیار سے اس کے بال سہلائے۔ مجھے تو تم پر یہ گلاسز بہت اچھے لگتے ہیں، کیوٹ لگتی ہو تم۔ اور تم نے دیکھا نہیں اب کتنے سارے سیلیبریٹیز بھی گلاسز پہننے لگے ہیں تاکہ وہ بھی کیوٹ لگے میری طرح؟ ایوا نے اشتیاق سے پوچھا تو ہور نے ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں آپس میں مگن، ڈی کے کو تو بھول ہی گئی تھی، اور وہ ہاتھ میں کوک کا کین لیے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بڑے آرام سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نرم تھے۔ بات کرتے ہوئے غیر ارادی طور پر ہور کی نظر ڈی کے پہ پڑی تو وہ آنکھوں میں اسے سراہتا ہوا سر خم کر کے خاموش سا شکریہ ادا کر گیا تھا۔ میری پلیٹ فنش ہو گئی ہے ڈیڈی، کیا اب میں کھیلنے چلی جاؤں؟ ایوا کی آواز پر اس دونوں کی نظروں کا ارتکاز ٹوٹا۔ ہور نے تیزی سے اپنی نظریں جھکائی تھی، ڈی کے کی اسٹیل گرے آنکھیں میں بلا کی کشش سے مقابل کو ٹرانس میں لے کر اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ مے آئی بی ایکسکیوزڈ اینڈ مے آئی بی گو ٹو پلے؟ مینرز کے ساتھ پرمیشن لو، ڈی کے نے ایوا کے الفاظ درست کروائے۔ اب بھی اس نے اپنی نظریں ہور پر سے نہیں اٹھائی تھی، وہ دیکھ ہور کو رہا تھا پر بات ایوا سے کر رہا تھا۔ سوری ڈیڈی، مے آئی بی ایکسکیوزڈ اینڈ مے آئی بی گو ٹو پلے پلیز؟ ایوا کی درست اور تمیزدار لہجے میں مانگی گئی پرمیشن پر وہ مسکرائے۔ یس۔ اس نے اپنا والیٹ نکال کر $20 کا نوٹ ایوا کی طرف بڑھایا۔ یہ تمہارا بجٹ ہے، اس میں ہی کھیلنا ہے، بی کیئرفل، تم یہ کیسے خرچ کرتی ہو؟ اوکے ڈیڈی، تھینک یو ڈیڈی۔ وہ $20 میں بہت خوش تھی، وہ بلینئر تھا، مگر ہور کو اسے اپنی بیٹی کو اسپوائل نہ کرنا، اسے زمین پر گراؤنڈڈ رکھنا اچھا لگا تھا۔ اف، میں کیوں اس سے متاثر ہو رہی ہوں؟ اس نے جھرجھری لی۔ دلاور خان جیسے مرد سے متاثر ہونا پاگل پن کے سوا کچھ نہیں، صرف وہ اپنی من مانی کرنے والا مرد تھا۔ ہور جانتی تھی کہ سامنے ڈیکن کے نہایت ضدی، گھمنڈی اور مغرور ہے، اس سے دور رہنا تھا۔ یہ جاب اس کی مجبوری تھی اور ضروری تھی، نوکری چھوڑتی تو گھر بھی چھوڑنا پڑتا، نہ وہ کمپنی کا تھا، اور کووڈ کے بعد جاب کا بھی ابھی اچھی جاب کا ملنا بھی ناممکن سا ہو گیا تھا۔ وہ جاب نہ چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی کہ اسے ایک اطمینان ہو گیا تھا کہ جو ڈی کے نے اسے دلایا تھا کہ اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرے گا، اور ظاہر ہے اس جیسا بلینئر بزنس مین اپنا کام چھوڑ کر صرف ایک رات کے لیے اسے حاصل کرنے کے لیے زیادہ وقت تو نہیں برباد کرے گا، اس لیے وہ سکون میں تھی۔ اتنا تو وہ جان گئی کہ وہ ایک پالشڈ کائنہ چارمنگ مرد تھا جسے دنیا دیکھ رکھی تھی۔ اللہ جانے کتنی لڑکیوں سے اس کے تعلقات رہے ہوں گے، جبھی تو اسے لڑکیوں کے چام میں پھنسانا آتا تھا۔ وہ تو ان معاملات میں بالکل کوڑی تھی، پر اسے اتنا پتہ تھا کہ اگر کوئی بھی تعلق بنائے گی تو وہ جائز ہوگا، حلال جائز نکاح کے بعد۔ ایوا گیم سیکشن کی طرف جا چکی تھی۔ ہور اپنی کرسی پر سیدھی چوکنا بیٹھی، ڈی کے کو اگنور کیے پورے ریسٹورینٹ کو، یہاں تک کہ اس کے در و دیوار کو دیکھنے میں خود کو مصروف ظاہر کر رہی تھی۔
कॉफ़ी डीके ने पूछा। यस प्लीज़। वो अपने लहजे में सख्ती समाये हुए थे कि वो जानती थी अगर उसने नरमी से बात की तो वो और फैल जाएगा। दिलावर ने उन दोनों के लिए कॉफ़ी ऑर्डर कर दी थी। वो कॉफ़ी का इंतज़ार करते हुए गेम सेक्शन की तरफ अपना तवज्जो रखे हुए थे। इस दौरान एक बार भी डीके ने उससे कोई बात करने की कोशिश नहीं की थी, मगर वो खुद पर जमी उसकी निगाहों से बखूबी वाकिफ थी। क्रीम लोगी। वेटर के कॉफ़ी सर्व करके जाने के बाद डीके ने पूछा, तो वो अपनी उसकी तरफ मुतवज्जो हुई मगर नजरें नहीं मिलाई। यस प्लीज़, मैं डाल रहा हूँ, तुम बता देना कितने पर स्टॉप करना है। उसने कॉफ़ी के कप में क्रीम अंडेलनी शुरू की। यस, इतनी काफ़ी है। नूर ने टोका तो उसने कप हूर की तरफ बढ़ाया। थैंक यू, यू आर वेलकम। वो नरम मगर तंजिया अंदाज में बोला। हूर अभी भी बिना उसे देखे उसे मुकम्मल इग्नोर किए कॉफ़ी के घूंट घूंट भरकर पी रही थी और वो अपने कप में चम्मच हिलाते हुए उसे पुरसोच गहरी नज़रों से देख रहा था। तुम भी जानती हो कि तुम्हें इस तरह का बर्ताव करने की ज़रूरत नहीं, फिर ऐसा क्यों कर रही हो? वो संजीदगी से बोला। किस तरह का बर्ताव मिस्टर खान? मैं तो नॉर्मल हूँ। वो दफाई अंदाज अपना गई थी। ये इतना चौकन्ना होकर बैठना जैसे अभी भाग जाओगी। क्या तुम्हें लगता है मैं इतना बेसब्रा हूँ कि तुम पर बिना इर्द गिर्द देखे टूट पड़ूंगा? तुम्हारे कपड़े फाड़ कर तुम्हें इस मेज़ पर लटाकर यहीं शुरू हो जाऊंगा। बात है कि आखिर में उसके चेहरे पर एक शरीर सी मुस्कुराहट उभरी। उसने हूर को देखकर आंख मारी। कम से कम पहली बार मैं इस तरह तुम पर नहीं टूटने वाला। ख्याल रखूंगा, तुम फिक्र मत करो। मिस्टर खान। वो इतनी घटिया बात सुनकर बेतहाशा गुस्से में आ चुकी थी और अब कुर्सी से खड़े होने लगी। उसका इरादा यहाँ से वापस जाने का था। ये एक जजीरे पर बना छोटा सा शहर था। इस जजीरे का मालिक डीके था और यहाँ टैक्सी सर्विस नहीं थी। ये बस भी सिर्फ मगरब तक चलती थी। इस वक्त वो खासा परेशान हो चुकी थी कि बाहर अंधेरा फैल चुका था। ओके जस्ट चिल। आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। तुम्हारे हिस्से मजाक नहीं है क्या, जो मजाक भी नहीं समझ सकती? मुझे इस टाइप की बातें मजाक में भी नहीं पसंद मिस्टर खान। मेरे पास हिस्से मजाक भी और अकल भी। आपको ऐसे मजाक करना पसंद होगा मगर मुझे नहीं, खासकर जब आप चुप हो गए। मैं क्या? डीके ने आईब्रोज उठाकर पूछा। वो जब आज दोपहर में हुआ और फिर आपने जो ख़राब बातें की, शायद आपके लिए ये सब नॉर्मल होगा, लेकिन मिस्टर खान मेरे लिए ये सब सिर्फ हैरेसमेंट है। आप मुसलसल मुझे हरासा कर रहे हैं। ये जॉब मेरी ज़रूरत है, मैं मजबूर हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाएं। वो बिना रुके सब कह गई थी। वो सुकून से गहरी नज़रों से उसे देखता हुआ उसकी बात सुन रहा था। हूर की बात ख़त्म होने के चंद लम्हों बाद उसने एक गहरा सांस भरा। मेरी बचपन से ये आदत है कि अगर मुझे कुछ चाहिए होता है ना तो फिर चाहिए, आंधी आए या तूफान, मैं उसे हासिल करके ही छोड़ता हूँ, चाहे वो बिजनेस हो, ज़मीन हो, प्लेन हो, शिप हो। यहाँ उसने रुककर हूर को देखा जो तने हुए चेहरे के साथ उसकी बातें सुन रही थी। हूर, मुझे तुम चाहिए और तुम मेरी इस ख्वाहिश से बेखबर नहीं हो, मगर मुझे लगता है यूरोप में पैदा होने के बावजूद तुम्हारे अंदर भी शर्म और झिझक बाकी है। इसलिए मुझे तुम्हारे साथ इन मामलात में जल्दी नहीं करनी चाहिए। आई प्रॉमिस, अब मैं तुम्हें वक्त दूंगा, सांस लेने का मौका दूंगा ताकि तुम सोच समझ के फैसला कर सको। वो जैसे उस पर एहसान कर रहा था वक्त दे के। आप? हूर ने उसे देखा। कहो। वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। ये सब मुमकिन नहीं। माना इन ममालिक में शादी निकाह ये सब कोई अहमियत नहीं रखता, वन नाइट स्टैंड या डेटिंग पर ही गुजारा किया जाता है, लेकिन मिस्टर खान मेरा मज़हब मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता। माना कि मैं बहुत अच्छी मुसलमान नहीं हूँ, माना ज़िना जैसा गुनाह कबीरा ये मैं नहीं कर सकती, ना आज ना कल ना कभी भी। उसे साफ लफ्ज़ों में बता के उसका ताकि उसका पीछे छोड़ दे। मेरे ख्याल से इतने बड़े बड़े दावे करना मुनासिब नहीं। खैर, टॉपिक बदलते हैं। तुम मुझे अपने बारे में बताओ। वो नरमी से बोला। क्या बताऊँ? आप मेरी फाइल से सारी डिटेल्स से जान तो चुके हैं। वो तल्ख हुई। मुझसे मिलने से पहले, इस जॉब से पहले तुम्हारी ज़िंदगी कैसी थी? तुमने शायद ईवा से अपनी सिस्टर का जिक्र किया था। क्या वो भी तुम्हारे साथ रहती है? नहीं, वो दूसरे शहर में अभी स्टूडेंट है, एक रिकॉर्डिंग कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करती है। और तुम्हारे वालिदैन? वो अब नहीं रहे। मेरी ग्रेजुएशन से पहले ही उनका इंतकाल हो गया था। उसके बाद से मैं जॉब करके अपना और अपनी बहन का खर्चा उठा रही हूँ। कई जॉब्स के बाद मुझे यहाँ इस अम्यूज़मेंट पार्क में गेस्ट रिलेशंस ऑफिसर की जॉब मिली है, जिसे शायद अब आपकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ेगा। वेटर। डीके ने उसकी बात सुनने के बाद साथ साथ वेटर को आवाज़ लगाई। ये ठंडी हो गई है, फ्रेश कॉफ़ी सर्व करो। उसकी हदायत पर वेटर कॉफ़ी के बर्तन उठा के ले गया था। मैं कोई दिल फेंक आदमी नहीं हूँ, ना ही खूबसूरत औरतों की मुझे कोई कमी है, मगर तुम। उसकी स्टील ग्रे आंखों में गहरी संजीदगी थी। तुमने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है और ये अट्रैक्शन सिर्फ वक्ती है कि लाइफ टाइम। ये तो मैं तुम्हें बरत लूँगा, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँगा, तब भी पता चलेगा। लेकिन जैसा तुम सोच रही हो मैं वैसा विलन टाइप नहीं हूँ। वो रुका और वेटर फ्रेश कॉफ़ी ले आया था। ट्रे को दिलावर के इशारे पर उसने हूर के सामने रख दिया था। हूर ने ट्रे खिसकाकर पहले डीके के लिए कॉफ़ी बनाकर उसके सामने रखी। उसने डीके से शुगर और क्रीम का नहीं पूछा था, बस 2 चम्मच क्रीम और 1 चम्मच शुगर मिलाकर कप उसकी तरफ बढ़ा दिया था। तुम मेरा टेस्ट जानती हो, दैट्स गुड। उसने कॉफ़ी का सिप लेकर तारीफ की, जिस पर हूर ने खुद को कोसा, क्योंकि जब वो पहले कॉफ़ी बना रहा था वो गैर इरादी तौर पर नोट कर चुकी थी उसने कितनी क्रीम और शुगर डाली थी।
اب یہ خواہاں اور پھیلیں گے۔ اس نے تب کر سوچا، میں نے ایک بہترین زندگی گزاری ہے، یوں کہہ لو کہ میں پیدا ہی سونے کا نوالا منہ میں لے کر ہوا تھا۔ بہترین اسکول، پھر ہارورڈ سے آگے کی تعلیم۔ بس میں اپنے فادر کی طرح سیاست میں نہیں گیا، اس کی جگہ میں نے خاندانی بزنس امپائر کو سنبھالنا زیادہ بہتر سمجھا تھا۔ پھر مجھ سے زیادہ سب کو امید تھی کہ میں ایک بہترین لڑکی سے، اونچے خاندان کی لڑکی سے شادی کروں گا، اور میں نے کی۔ میری ایکس وائف مونیکا پرائم منسٹر کی بیٹی تھی۔ یہ طے کرنا اس شادی میں کس فریق نے دوسری کو زیادہ تکلیف دی بہت مشکل ہے۔ یہ شادی ایک بزنس تھی، ہم دونوں نے ہی اسے نبھانے کی کوشش نہیں کی، اور بمشکل 1 سال بعد ہی ہماری ڈیورس ہو گئی۔ وہ رکا۔ ایوا، اس شادی سے اگر کوئی اچھا آؤٹ کم آیا ہے تو وہ ایوا ہے۔ ان دنوں ہم نے اس کی بات پر بھی کبھی بحث نہیں کی ہے کہ یہ بمشکل چند ماہ کی بچی کس کے ساتھ رہے گی۔ مونیکا نے ہی ہماری بیٹی کی پرورش کی، اور بزنس میں ڈوب کر رہ گیا۔ ہاں، ہر ماہ چائلڈ ایکسپینسز کے نام پر میں اسے $1 ملین دینے کا پابند تھا، اور شاید اسی پیسے کے لیے تو اس نے مجھ سے شادی کی تھی، اور وہ سکون سے میرے پیسوں پہ عیش کر رہی تھی۔ پھر ابھی 2 ماہ پہلے ایک ویکینڈ پر وہ ایوا کو میرے پاس چھوڑ کر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ٹرپ پر گئی تھی۔ وہاں ایک حادثے میں وہ ماری گئی۔ بس یہی میری کہانی ہے۔ اس نے ہور کو دیکھا جو اس کی باتیں دھیان سے سن رہی تھی۔ ہور نے تعصب سے اسے دیکھا جو کپ فولڈ کی سکون سے کافی پی رہا تھا۔ ایسا شخص جو دنیا کی ہر چیز خریدنے کی طاقت رکھتا مگر پھر بھی خوش نہ ہو، ایسے شخص سے وہ ہمدردی کرے یا اگنور؟ مونیکا کیسی تھی؟ اس نے اپنی ذہن میں مچلتا ہوا سوال کیا۔ فزیکلی بہت زبردست فگر، بلونڈ بال، نیلی آنکھیں، بہت خوبصورت تھی وہ۔ کیا وہ ہور جھجکی؟ کیا وہ مسلمان تھی؟ نہیں، ڈی کے نے اطمینان سے جواب دیا۔ آپ مسلمان ہیں؟ یس، میں ہوں، مگر صرف نام کا۔ ویسے بھی مسلم مردوں کو اہل کتاب عورتوں سے شادی کی اجازت ہے۔ وہ لاپرواہی سے بولا۔ کیا وہ ایک اچھی ماں تھی؟ ہور نے سوچ سمجھ کے سوال کیا۔ آئی کانٹ کرٹیسائز ہر۔ میں نے ایوا کی پرورش میں سوائے پیسے دینے کے اور کچھ نہیں کیا۔ ہاں، مگر میں اتنا گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ایوا کے اندر جو شائنیس اور احساس کمتری، ڈر اور خوف ہے، وہ مونیکا نے کبھی نوٹس نہیں کیا ہوگا، جسے تم نے نہ صرف نوٹس کیا بلکہ اسے ڈیل بھی کیا، اور اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ میں جانتی ہوں اگر آپ خوبصورت یا ایکٹیو نہ ہو تو یہ سب آپ کو اندر سے کتنا ہرٹ کرتا ہے۔ وہ جواباً بولی۔ کیا یہ تم اپنا تجربہ بیان کر رہی ہو؟ اس نے ابرو چکا کر سوال کیا۔ یس، ایوا تو بہت پیاری بچی ہے، میں تو کافی عرصے تک اینک اور بریسز پہنے رہی ہوں، اوپر سے میرا لمبا قد اور انتہائی کم وزن، سب تیلی دیا سلائی کہہ کر چھیڑتے تھے۔ ہور نے سنجیدگی سے پرانے دن یاد کیے۔ مس ہور، وہ کھوانیوں کے بل میز پر آگے کو ہوا۔ کہ تم نے آئینہ دیکھا؟ اگر نہیں تو میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھو خود کو۔ وہ اس کے سرگوشیانہ انداز میں کئی بات پہ پزل سی ہو گئی تھی۔ ہور، میں نے پیک مین، اسپیس انویڈر اور پوکیمون کھیل لیا ہے، اور ابھی بھی بہت سے گیم ہیں۔ کیا آپ میرے ساتھ کھیلیں گی پلیز؟ ضرور ایوا۔ اسے تو اٹھنے کا بہانا چاہیے تھا۔ ایوا کا ہاتھ پکڑ کر وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ تم دونوں چلو، میں بھی جوائن کرتا ہوں۔ کچھ سوچ کر ڈی کے بھی کھڑا ہو گیا۔ آدھے گھنٹے کے اندر سارے گیمز ڈی کے سب بچوں کے لیے فری کروا چکا تھا، جس پر خوب شور مچا تھا۔ ایوا کی واہ واہ ہوئی تھی، اور یہ سب دیکھ کر ایوا کے معصوم چہرے پر بے پناہ خوشی امڑ آئی تھی۔ ہور نے نوٹ کیا تھا وہ ایک اوور پروٹیکٹڈ باپ تھا۔ اس نے ایک بھی بچے کو ایوا کے نزدیک نہیں آنے دیا، تو صرف بچیاں الاؤ کی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایوا اور ہور کو ساتھ لیے ریسٹورینٹ سے باہر نکل آئے۔ اب وہ تینوں واک کر رہے تھے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت جزیرہ تھا۔ سائڈ پر کینڈیز، آئس کریم اور رنگ برنگے غباروں کی بہت سی دکانیں موجود تھیں۔ سیزن کی وجہ سے بہت سے ٹورسٹ موجود تھے، خاصا رش تھا۔ ڈی کے نے ایک ہاتھ سے ایوا کا چھوٹا سا ہاتھ تھاما ہوا تھا، اور اپنا دوسرا ہاتھ ہور کے گرد پھیلا کر اسے اپنے حصار میں لے کر وہ اطمینان سے واک کر رہا تھا۔ ہور نے آہستگی سے اس کا بازو اپنے شانوں پر سے ہٹانا چاہا، پر وہ الٹا گرپ مضبوط کر گیا تھا، اور وہ پبلک میں تماشا بنے یہ سوچ کے خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ جو بھی تھا، جس طرح ایوا کو وہ لوگوں کی بھیڑ سے بچا رہا تھا، اس سے وہ اچھا خاصا پوزیسو ثابت ہو رہا تھا۔ ہور نے چلتے چلتے اس پہ نظر ڈالی۔ گھنے شارٹ بال، گھنی بھویں، جو کسی بھی مخالف جنس کو قریب آتے دیکھ تھن جاتی تھی۔ اس کی لمبی انگلیاں نرمی سے ہور کے شانوں پہ گرفت لیے ہوئے تھی۔ پتلی، نازک اور مضبوط جبڑے، ہلکا گھنا شیپ، چوڑی پیشانی، انابی لب، وہ کسی یونانی دیوتا کے مجسمے جیسا۔ اس کے ساتھ اس کے حصار میں چلتے ہوئے اسے اپنی نسوانیت کا بھرپور احساس ہوا تھا، ورنہ وہ تو بس مردوں کی طرح کام کرنے کی عادت تھی۔ اس طرح کسی نے بھی اس کی کیئر نہیں کی تھی کبھی۔ گرلز، آپ لوگ آئس کریم کھائیں گی؟ ایک شاپ کے آگے رکتے ہوئے اس نے آفر کی۔ یس ڈیڈی، مجھے ونیلا فلیور چاہیے۔ ایوا پرجوش ہوئی۔ اور تم؟ اس نے ہور سے پوچھا۔ چاکلیٹ کرنچ، وہ بنا بحث کیے بول گئی۔ دلاور نے آئس کریم آرڈر کی اور 2 کون ہاتھ میں لیے۔ ان دونوں کے پاس ہے۔ آپ نے نہیں لی؟ ہور نے کون تھامتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، تم ہو نا، تمہیں ٹیسٹ کروں گا، اور کسی فلیور کی مجھے خواہش نہیں۔ اس نے غمگین لہجے میں سرگوشی کرتے ہوئے ہور کے ہوا سے اڑتے بالوں کو اس کے کانوں کے پیچھے کیا، جس پر وہ تیزی سے پیچھے ہوئی تھی۔
آئس کریم کے بعد وہ اپنے ڈرائیور سے گاڑی منگوا چکا تھا. ڈرائیور سے چابی تھام کر اس نے ایک بڑا نوٹ نکال کر اسے تھمایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا. جمپ لگا کر بیک سیٹ پر بیٹھ گئی تھی ایوا بھی. ڈی کے نے فرنٹ ڈور ہور کے لیے کھول دیا تھا. وہ ہچکچاتے ہوئے آگے کی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی. ڈیڈی اب ہم ہور کے گھر جائیں گے؟ ایوا نے سوال کیا. نہیں, تمہارا بیڈ ٹائم پہلے ہی بہت لیٹ ہو گیا ہے. یہاں سے پہلے ہوٹل بہت قریب ہے, تو پہلے تمہیں ہوٹل میں تمہاری نینی کے پاس چھوڑوں گا, پھر ہور کو اس کے گھر ڈراپ کروں گا. اس نے نفی کی. ڈیڈی میں ابھی چلوں؟ ایوا نے ریکویسٹ کی. نو ایوا, تم اچھے بچوں کی طرح سو گئی تو پرومس صبح تمہیں ہور سے ضرور ملوانے کے لیے لے کے چلوں گا. اوکے ڈیڈی, ایوا نے سر ہلایا. ویسے بھی اس کی آنکھوں میں نیند بھری ہوئی تھی. ایوا سو گئی, اسے آپ لے کر جائیں ہوٹل میں اسٹاف سے کہہ کر رائڈ ارینج کر لوں گی. ہوٹل کے نزدیک پہنچ کر ہور نے سنجیدگی سے کہا. ہور کی بات کے جواب دیے بغیر ڈی کے نے اپنا فون نکال کر کسی کو میسج کیا. کچھ ہی دیر میں ایک سیاہ فام دراز قد معمر عمر کی ہٹی کٹی عورت نیچے ایوا کو گود میں اٹھا کے لے گئی. کیا تم بچوں کے بارے میں, ان کی سائیکی کے بارے میں جانتی ہو؟ گاڑی کی واپس روڈ پہ لانے کے بعد اس نے شیشے سے باہر دیکھتی ہور کو مخاطب کیا. نہیں, مجھے میرے بچپن کی یادیں تھی اور تھیوریز یاد ہیں. میں ایڈمٹ کرتا ہوں ہر لحاظ سے اس دنیا میں سب سے مشکل کام بچوں کی, خاص لڑکیوں کی اچھی پرورش کرنا ہے. کس لحاظ سے؟ ہور نے سنجیدگی سے پوچھا. وہ چاہ کے بھی اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کی اپنی بیٹی اسے ڈرتی ہے. اسے یقین نہیں کہ اس کا باپ اس سے پیار کرتا. جس قسم کا وہ آدمی تھا, یقیناً وہ تلخ حقیقت برداشت نہیں کر سکتا تھا. ہر لحاظ سے وہ ہنسا. مجھے آج تک تم لڑکیوں کی ذہنی پیچیدگیوں کی سمجھ نہیں آئی تھی, مگر اب جب خود ایک 11 سال کی بیٹی کو ڈیل کر رہا ہوں تو اسے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم لوگ کتنی پیچیدہ ہوتی ہو.